अस्सलाम वालेकुम। सीरिया 10 में खुश आमदीद। मैं हूँ फातिमा नासिर और इस खूबसूरत सुबह का आगाज़ एक साथ करते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से हैं और अपना बहुत ख्याल रख रहे हैं। ऑफ कोर्स कोशिश करें कि जितना भी हो सके काइंडनेस के साथ पेश आए। आपकी कोई छोटी सी बात, कोई छोटा सा एक्शन किसी और का दिन जो कि शायद परेशानी में या मुश्किल में गुजरा उसे आसान कर सकते हैं। हमेशा याद रखें, अपनी ज़िंदगी को किसी और की लाइफ से कंपेयर मत करें। अपनी ज़िंदगी को जो उसकी एक्चुअल पेस है, जो आपकी एक्चुअल जर्नी है, उसके थ्रू जाने दें और ये मत सोचें कि किसी और ने क्या अचीव कर लिया, किसी और की क्या लाइफ है। देखने में हर किसी की ज़िंदगी आसान लगती है, बट एट द एंड ऑफ द डे हर किसी की ज़िंदगी में अपनी तरह के प्रॉब्लम्स होते हैं, अपनी तरह के स्ट्रगल्स होते हैं, अपनी तरह की परेशानियाँ होती हैं जो कि शायद वो आपको ना बता रहे हों या सोशल मीडिया के ऊपर ऑनलाइन ना शेयर कर रहे हैं। और इसी चीज़ का ख्याल करते हुए अगर आपको कभी किसी की कोई बात बुरी लग भी जाती है, हमेशा ये सोचने की कोशिश करें, हो सकता है ये आपकी वजह से नहीं या आपने जो कहा या किया उस वजह से नहीं, बल्कि उनके अपने रीजंस होंगे उसके पीछे। अगर किसी की बात बुरी लग जाए, थोड़ी देर के लिए अपने आप को सिचुएशन से दूर करें, थोड़ा सा काम डाउन करें और फिर जाके सिचुएशन से डील करने की कोशिश करें। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं फैसलाबाद शहर के मौसम की सूरत हाल के हवाले से। अगर मैं बात करूँ ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर की, आज के रोज़ में 45 डिग्रीज रहेगा। इसी के साथ कम से कम टेम्परेचर की अगर हम बात करते हैं 33 डिग्रीज रहेगा। इसके अलावा आपको पता है यूवी इंडेक्स की भी बात कर लेते हैं। 8 है। जब 8 से 11 यूवी इंडेक्स होती है, इसका मतलब है कि आपकी आंखों को डैमेज कर सकती है डायरेक्ट सनलाइट, आपकी स्किन को डैमेज कर सकती है, सन बर्न हो सकता है। मोटर बाइक पर ट्रैवल करें तो कोशिश करें कि पूरे कवर करें अपने आप को, ताकि सन बर्न से आप अपने आप को बचा सकते हो। ब्रीदेबल मटेरियल्स का इस्तेमाल करें, कॉटन के कपड़े या लॉन के कपड़े पहनने की कोशिश करें, हल्के कपड़े पहने। इसी के साथ साथ ये भी चीज़ का ख्याल रखें, अपने साथ एक पानी की बॉटल को थ्रू आउट द डे कैरी करें, पानी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, अपने आप को हाइड्रेटेड रखें और सनस्क्रीन लगाना मत भूलें, नो मैटर व्हाट। इसी के साथ अगर हम बात करें हवा की, 11 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से हवा चल रही है और आते हुए भी मैं नोटिस कर रही थी कि काफ़ी ज़्यादा हवा चल रही है, लेकिन रेजिडेंशियल एरियाज़ में जहाँ पर पॉपुलेटेड एरियाज़ हैं वहाँ पे कम महसूस होगी आपको। जैसे जैसे आप खुले एरियाज़ में जाते जाएंगे वैसे वैसे आपको हवा और ज़्यादा महसूस होने लगेगी। विजिबिलिटी की अगर हम बात करें 1 किलोमीटर है और स्मोक की वजह से विजिबिलिटी इंपैक्ट हो रही है। आपको पता है कि जब भी मौसम तब्दील होता है उसी के साथ पोल्यूशन या स्मोक जो है वो ज़्यादा आपको नज़र आना शुरू हो जाता है। अगर हम बारिश की बात करें तो इस हफ्ते में बारिश के इम्कानात हैं। एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि फ्राइडे से पहले पहले हमें बारिश देखने को मिलेगी, ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ी बारिश ज़रूर देखने को मिलेगी। अब ये इसी तरह की तूफ़ानी बारिश होगी जिस तरह हमने पिछले हफ्ते में देखी, या फिर इस दफ़ा सिर्फ और सिर्फ हमें बारिश देखने को मिलेगी, ये तो वक्त ही बता पाएगा। लेकिन आपने कोशिश करनी है, अगर स्पेशली बारिश या आंधी आपको आती हुई नज़र आती है, तूफ़ान आता हुआ नज़र आता है, इंडोर्स रहने की कोशिश करें, उसमें ट्रैवल मत करें। अभी जो रिसेंटली जब हमने आंधी देखी तो उसमें काफ़ी सारा डैमेज हुआ, जो लोग गाड़ी लेकर बाहर थे उनकी गाड़ियों को नुकसान हुआ, एक्सीडेंट्स भी हो सकते हैं। विजिबिलिटी इतनी कम हो जाती है उस वक्त, तो कोशिश करें रुक जाएं। अगर आप बाहर हैं भी किसी शेल्टर जगह में, थोड़ी देर के लिए इंतज़ार कर लें जब तक तूफ़ान या आंधी रुक नहीं जाती है। प्रोग्राम का आगाज़ करते हुए एक दिन एक नेकी में हमेशा एक अच्छे ख्याल की बात करते हैं, एक पॉजिटिव थाट की बात करते हैं। मुफ्ती अहमद अली साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, चलते हैं उनकी तरफ। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मेरे दोस्तों, बुजुर्गों और मेरे भाइयों और मेरी बहनों, आज का पैगाम ये है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जब किसी बंदे के साथ भलाई का इरादा फरमाते हैं तो उसे 3 नेमतें अता फरमाते हैं। पहली नेमत, अल्लाह उसको दीन की समझ अता फरमा देते हैं। दूसरी नेमत, अल्लाह उसको ज़ुहद की नेमत अता फरमाते हैं, यानी दुनिया थोड़ी भी हो उस पर वो सब्र करता है। तीसरी नेमत, उसको अपने अयूब नज़र आते हैं, अल्लाह की मखलूक के अयूब नज़र नहीं आते। आज तो हम अपने अयूब से गाफिल हैं और लोगों के अयूब हमें नज़र आते हैं। ये अल्लाह के महबूब होने की अलामत नहीं है, बल्कि अल्लाह के यहाँ मरदूद होने की अलामत है। इसलिए मेरे भाइयों, अगर अल्लाह के यहाँ महबूब बनना चाहते हो तो अपने अयूब पे नज़र डाला करो, लोगों के अयूब पे पर्दा डाला करो। अल्लाह मुझे भी आपको भी इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।
व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इसी पैगाम के साथ आज के दिन का आगाज़ करते हैं और एज अ पर्सन, एज एन इंडिविजुअल अपने आप को हमेशा बेहतर करने की कोशिश करते रहें। कभी ये मत सोचें कि अब तो बहुत देर हो चुकी है, अब क्या फ़ायदा। हमेशा कोई भी वक्त बहुत लेट या बहुत पहले नहीं होता। हर किसी की ज़िंदगी में अपने पॉइंट्स होते हैं, अपनी स्ट्रगल्स, अपनी जर्नीज़ होती हैं। और अगर आपको लगता है कोई नई हैबिट अपनाना चाहते हैं, कोई नई हॉबी शुरू करना चाहते हैं, कोई ऐसी चीज़ है जो कि आपने सोचा था आप करेंगे लेकिन ज़िंदगी की मसरूफियात में आप कर नहीं पाए, तो कभी भी वक्त गुजर नहीं जाता। आप हमेशा कोशिश करें, उसको पिकअप करें वहीं से और दोबारा से अपनी उन हैबिट्स को, हॉबीज़ को अपनाने की कोशिश कर सकते हैं। हमारे साथ अवैस मौजूद होंगे, बात करेंगे रेलवेज़ के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम अवैस, कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह। अवैस बताइएगा आज क्या सूरत हाल है रेलवेज़ की? बिल्कुल, आज भी ट्रेनें जो हैं वो तकरीब से स्टेशन पर पहुंची हैं। शालीमार एक्सप्रेस 1 घंटा 30 मिनट लेट रही है और से बरास्ता फैसलाबाद कराची जाने वाली जो पराक्रम एक्सप्रेस है वो 1 घंटा 25 मिनट लेट रही है। कराची से बरास्ता फैसलाबाद लाहौर जाने वाली शाह हुसैन 1 घंटा 20 मिनट। रावलपिंडी से बरास्ता कराची जाने वाली पाकिस्तान एक्सप्रेस जो है वो 1 घंटा 50 मिनट ताखिर का शिकार रही है। रावलपिंडी से बरास्ता कराची जाने वाली सर सैयद एक्सप्रेस 1 घंटा 15 मिनट लेट रही है और मिलत एक्सप्रेस भी 1 घंटा 40 मिनट ताखिर का शिकार रही है। लाहौर जाने वाली गौरी एक्सप्रेस जो है वो 1 घंटा 20 मिनट लेट रही है। पेशावर से बरास्ता कराची जाने वाली रहमान बाबा एक्सप्रेस 1 घंटा 20 मिनट लेट रही है। तो इस तरह से ट्रेनें जो है वो आज औसतन 1 घंटा 15 मिनट ताखिर का शिकार रही हैं। जैसे कि गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, स्टेशन पर शदीद गर्मी की वजह से मुसाफिरों को जो है वो इंतजार की अजियत का सामना है। बिल्कुल अवैस, इसी के साथ कल हमने फेयर्स के हवाले से भी बात की थी एंड ऑफ कोर्स आपने थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन की कि कोशिश की जा रही है कि फेयर्स को कम ही रखा जाए, लेकिन एट द सेम टाइम अगर हम फैसिलिटीज़ की बात करते हैं गर्मी के इस मौसम में जिस तरह से सूरत हाल तब्दील होते हुए नज़र आ रहे हैं, क्या फैसिलिटीज़ में भी कोई इम्प्रूवमेंट आ पाई है? आज बिल्कुल इस शदीद गर्मी में जो है वो महकमा रेलवे की जो नाकस मनसूबाबंदी है वो देखी जा रही है और बिलखुसूस फैसलाबाद रेलवे स्टेशन पर आज जो लोड शेडिंग की जा रही है उससे जो है वो मुसाफिर परेशान दिखाई दे रहे हैं। 7 से 8 घंटे जो है वो फैसलाबाद रेलवे स्टेशन पर लोड शेडिंग की जा रही है। आज इससे तमाम जो रेगुलर दफातर हैं उनके जो टिकट प्रिंटर्स हैं वो मुकम्मल बंद हो जाते हैं और टिकट लेने के लिए घंटों लाइनों में मुसाफिरों को इंतजार करना पड़ता है और मुसाफिर जो हैं वो इस पर बहुत परेशान हैं कि स्टेशन पर टिकट लेने के लिए जो है उनको शदीद गर्मी में सवार होना पड़ता है। स्टेशन पर जो पंखे हैं लोड शेडिंग की वजह से वो भी बंद रहते हैं। तो जो है वो बहुत बुरे हालात दिखाई देते हैं। इंतजामी तौर पर महकमा रेलवे की जानिब से जो किए जा रहे हैं लोड शेडिंग की जा रही है स्टेशन पर, जबकि मुसाफिरों का ये मुतालबा है कि स्टेशन पर बिजली की बिला तौसल सामने को यकीनी बनाया जाए ताकि वो बआसानी टिकट ले सकें। मगर इस पर जो है महकमा रेलवे की जानिब से रेलवे स्टेशन पर बिजली फराम करने की कोई मनसूबाबंदी जो है वो सामने नहीं आ रही। जैसे फैसलाबाद के दीगर इलाकों में लोड शेडिंग हो रही है वैसे ही महकमा रेलवे की जानिब से स्टेशन पर भी 7-7 8-8 घंटे लोड शेडिंग की जा रही है। बिल्कुल अवैस, इसी के साथ ये भी ज़रूर बताइएगा, हमने डिफरेंट इदारों के जो इंचार्ज हैं वो बदलते हुए देखे हैं नई गवर्नमेंट आने के बाद, और ऑफ कोर्स ये एक पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी है जिसके थ्रू एक पावर शो भी है एक तरह का। ये ज़रूर बताइएगा कि रेलवे की इंतज़ामिया में क्या कोई मेजर तब्दीलियाँ आई हैं? अच्छा बिल्कुल, फैसलाबाद चूंकि रेलवे हेडक्वार्टर लाहौर के जो है वो अंडर आता है और यहाँ पर काम होता है। रेलवे हेडक्वार्टर लाहौर में डीएस रेलवे की जो है वो तब्दीली हमने देखी है। फैसलाबाद रेलवे स्टेशन पर सुपरिटेंडिंग स्टेशन जो है वो मकसूद अहमद को तब्दील कर दिया गया और यहाँ पर यूनुस भट्टी को जो है वो तैनात कर दिया गया है। आज इन्होंने तकरीबन 10 रोज पहले यहाँ पर अपना ओहदा संभाल कर उस पर अफसाइश की जामदही जो है वो शुरू कर दी है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि जैसे गवर्नमेंट बदलती है तो नई जो गवर्नमेंट होती है जो नई वजारत रेलवे होती है वो अपने मुताबिक जो है वो अफसरान की तैनातियों को यकीनी बनाती है। मगर फिलहाल जो है वो तैनातियाँ तो नजर आ रही हैं मगर इसका कोई जो है वो कारकर्दगी सामने नहीं आ रही। स्टेशन पर इस शदीद गर्मी में लोड सेटिंग तक की जा रही है, बिजली काम नहीं की जा रही, बहुत से मसाइल हैं जिनको हल करना होगा। पंखे जो है वो लोड सेटिंग की वजह से बंद है, हज़ारों की तादाद में मुसाफिर प्लेटफॉर्म पर वेट करते हैं। तो रश होने की वजह से गर्मी में मजीद इजाफा हो जाता है। तो इस हवाले से सूरत हाल जो है वो इंतहाई जो है वो मुश्किल हो गई है मुसाफिर के लिए। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अवैस इस अपडेट के लिए। आप लोगों ने सुना कि ट्रेन्स की पंक्चुअलिटी के हवाले से कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं आ पाई है। बड़ी अफसोस की बात है कि जब हम मुल्क की तरक्की की बात करते हैं, आगे बढ़ने की बात करते हैं, प्रोग्रेस की बात करते हैं, वहीं पर हम अपने इदारों को
کبھی بھی صحیح نہیں کر پاتے ہیں. ڈفرینٹ ریزنز ہوتے ہیں, چاہے وہ فنڈنگ کے حوالے سے ہو یا ڈفرینٹ ایشوز ہوں, لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے سفر کون کرتا ہے, مسئلہ کس کو ہوتا ہے, سب سے زیادہ عوام کو ہوتا ہے. عام عوام کے لیے چیزیں مشکل ہوتی جاتی ہیں, اور جہاں پر گورنمنٹ اور پاور شوز ہم دیکھتے رہتے ہیں ڈفرینٹ پولیٹیکل پارٹیز کی طرف سے, لیکن کوئی بھی عوام کے مسائل کو حل نہیں کرنا چاہتا. اتنی سلو پیس پہ حل کیا جاتا ہے کہ جب تک مسئلہ حل ہوتا ہے تب تک کوئی نہ کوئی آلٹرنیٹیو عوام کے پاس آلریڈی موجود ہوتا ہے. ریئلی ہوپ کہ ریلویز کے حوالے سے جو نیگلیکشن ہم نے دیکھی ہے اتنے کچھ عرصے میں, اس کے بارے میں کچھ کیا جائے گا, چاہے وہ لوڈ شیڈنگ ہو, چاہے وہ فیئر پرائسز ہو, چاہے وہ ڈفرینٹ فیسلٹیز کے حوالے سے ہو, کہ چیزیں امپروو ہوتی ہوئی نظر آئیں. اور ایٹ دی اینڈ انتظامیہ کوئی بھی ہو فرق نہیں پڑتا, گورنمنٹ کوئی بھی ہو فرق نہیں پڑتا, ایز لانگ ایز عوام کے مسائل کو حل کیا جائے. لیکن عوام کے مسائل کو حل کرنے کے لیے آخر کس کو پرواہ ہے. آگے بڑھتے ہیں. آپ کو پتہ ہے ہماری ہمیشہ کوشش رہی ہے کہ ڈفرینٹ ایشوز کے بارے میں بھی بات کریں, اور جتنا ہو سکتا ہے اویئرنیس بھی جنریٹ کریں, اور جہاں پہ کنسٹرکٹیو کرٹیسزم کے تھرو مسائل کو حل کیا جا سکتا ہے ان کے بارے میں بھی ہم ضرور بات کر سکتے ہیں. ایجوکیشن کی اگر ہم بات کرتے ہیں, جس طرح سے باقی سیکٹرز پر امپیکٹ ہوا ہے اس دورانیے میں, پولیٹیکل چینجز کا, پولیٹیکل ٹرموئل کا, اسی طرح سے ایجوکیشن سیکٹر پر بھی کافی امپیکٹ ہوتا ہوا نظر آیا ہے. اور جو پالیسیز پی ٹی آئی گورنمنٹ کی طرف سے پہلے انیشیٹ کی گئی تھی, بہت سارے ڈفرینٹ پروجیکٹس جو انیشیٹ کیے گئے تھے جو کہ آلریڈی ان پروسیس تھے, وہ نئی گورنمنٹ آنے کے بعد سے تبدیل بھی ہوئے ہیں. کچھ کو کمپلیٹلی ختم کر دیا گیا ہے, کچھ کو دوبارہ سے لانچ کیا جائے گا. لیکن اسٹوڈنٹس کا اس عرصے میں کیا ہوگا, اگر ہم ٹیچرز کی بات کرتے ہیں ان کا کیا ہوگا, گورنمنٹ سیکٹر کی اگر ہم بات کرتے ہیں ٹیچنگ کے حوالے سے, گورنمنٹ اسکولز کی, وہاں پر کس طرح سے چیزیں اس دوران رن کی جائیں گی. اور آف کورس کچھ اور میجر چیزیں بھی ہیں جو کہ اس وقت ایجوکیشن سیکٹر میں بہت امپورٹنٹ ہیں, ان کے بارے میں بھی ہم ضرور بات کریں گے. اس ڈسکشن کے لیے ہمارے ساتھ دو بہت ہی خاص مہمان اسٹوڈیو میں موجود ہیں. سب سے پہلے تو ہمارے ساتھ جہانگیر اشرف موجود ہیں, ہمارے سینئر رپورٹر ہیں. جہانگیر, آپ کو ویلکم کرتے ہیں شو میں. بہت بہت شکریہ ہمارے شو کے لیے وقت نکالنے کے لیے. ساتھ ہی ساتھ چوہدری امداد اللہ صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ ڈپٹی ڈائریکٹر کالجز ہیں. آپ کو ویلکم کرتے ہیں شو میں. بہت بہت شکریہ آپ کا ہمارے شو کے لیے وقت نکالنے کے لیے. جس طرح سے میں بات کری تھی جہانگیر, ڈفرینٹ طرح کے ایشوز ہمیں نظر آتے ہیں, اور یہ جو پولیٹیکل چینجز ہیں ایون دو وہ گورنمنٹ لیول پر ہوتے ہیں, اپر لیول پر ہوتے ہیں, بٹ ان کا ایک ڈومینو افیکٹ ہوتا ہے ہر سیکٹر کے اوپر, ہر چیز کے اوپر. ایجوکیشن کی اگر ہم اسپیسیفکلی بات کرتے ہیں, کیا ایسے کوئی امپورٹنٹ پروجیکٹس ہیں جو رک گئے ہیں جن کو ری انیشیٹ کیا جائے گا, ری لانچ کیا جائے گا؟ فاطمہ, ایک تو لمحہ فکریہ رہا کہ پچھلے 3 سال کوئی نیا پروجیکٹ لانچ ہی نہیں ہوا محکمہ تعلیم میں, اسکول ہو, کالج ہو, یا اپر لیول کی ہائر ایجوکیشن کی بات کریں. آج چونکہ چودھری امداد اللہ صاحب ہمارے ساتھ ہیں تو ہم کالجز پہ زیادہ فوکس رکھیں گے تاکہ ان کا انپٹ آتا رہے اس میں. تو کالجز کے حوالے سے بھی کوئی خاطر خواہ صورتحال سامنے نہیں رہی. ہم نے بلکہ ہائی لائٹ بھی کیا تھا کہ فیصل آباد میں کم سے کم 15-16 کالجز مزید بنانے کی ضرورت ہے. اس میں مختلف علاقے ایسے ہیں جہاں پر اگر گرل کا کالج موجود ہے تو وہاں پر بوائز نہیں ہے, وہاں پر بوائز ہیں. تو جیسے کل ہی بات ہم کر رہے تھے بیٹھے سر کے ساتھ کے ڈسکورٹ میں بوائز کالج کی ضرورت ہے. اسی طرح سے اور ستیانہ یا مامو کانجن کے قریب یا اس طرح سے کافی ایسے ایریاز ہیں جہاں پر مزید کالجز بنانے کی ضرورت ہے. لیکن پچھلے سالوں میں چونکہ پی ٹی کی گورنمنٹ کی ڈیولپمنٹ پر فوکس نہیں تھا تو انہوں نے نہ تو نئے کوئی ادارے ڈیولپ کیے اور نہ پرانے اداروں کو بھی خاطر خواہ فنڈنگ نہیں ملی. ابھی جو کل رپورٹس آ رہی ہیں بجٹ کے حوالے سے تو اس میں فیصل آباد کے کچھ کالجز کو نئے کمرے تو مل گئے ہیں, لیکن نیا کوئی کالج میرا خیال نہیں خیال کہ اس سال بھی اسٹیبلش ہونے جا رہا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ اب چونکہ یہ گورنمنٹ جو ہے اس کے پاس تو بہت ہی تھوڑا ٹینیور ہے اور اس کو بھی ابھی دیکھیں کب تک چلتی ہے, کلیئرٹی نہیں ہے. تو جو جس کے پاس پورا ٹائم ہوگا 5 سال کا وہ گورنمنٹ ہی کوئی بڑا پروجیکٹ دے سکے گی. لیکن اب جو کچھ کمروں کے لیے فنڈنگ کچھ جاری ہونے کی کل جو سامنے آئی ہیں رپورٹس تو وہ خوش آئند ہے کہ چلیں کچھ نہ کچھ تو مل رہا ہے. کیونکہ پچھلی گورنمنٹ میں یہ بہت زیادہ کمی محسوس ہوئی کہ سکولز کے کمرے وہیں کے وہیں پڑے, ان کو کوئی فنڈ نہیں ملے. کالجز میں کافی زیادہ کام ڈیلے ہوتا رہا اور یقینی طور پر بچوں کی ضروریات جو بڑھ رہی ہیں کیونکہ ایڈمیشن بڑھ رہے ہیں, ہر سال تعداد بچوں کی بڑھ رہی ہے. تو اس کے لیے آپ کو اپنی جو ریسورسز ہیں وہ بھی یوز کرنے چاہیے اور فیسلٹیز جو ہیں کالجز میں مزید بڑھانی چاہیے. اب ہونا یہ چاہیے کہ تمام جو کالجز ہیں ان کی جو نیڈ ہے اس کو پورا کیا جائے, لیکن المیہ یہی ہے کہ فنڈنگ گورنمنٹ کی طرف سے آئے گی تو کسی نے پرنسپل نے یا کسی آفیسر نے جیب سے نہیں لگانے. تو اب چاہیے کہ آئندہ جو بھی گورنمنٹ آئے تو وہ زیادہ سے زیادہ فنڈنگ ایجوکیشن پہ رکھے تاکہ بچوں کو فیسلٹیز, کیونکہ ہمارے
2 سال تو کووڈ کی نظر بھی ہو گئے, اس کا امپیکٹ بھی ابھی آنا ہے, کیونکہ اس کے بعد اب پاس پرسنٹیج بڑھ گئی پچھلے 2 سالوں میں. اب اس کا مطلب ہے کالجز پہ برڈن بڑھے گا, اس سال بھی بڑھے گا برڈن, کیونکہ پچھلے سالوں میں بچے سارے ہی پاس ہوتے رہے. تو اب کالجز میں کیپیسٹی کم ہے, تعداد بھی کالجز کی کم ہے, یا تو بچوں کو پرائیویٹ کالجز کا رخ کرنا پڑے گا, اور اکثر ہمارے پیرنٹس افورڈنگ نہیں ہے اور بچوں کو میٹرک کے بعد وہ لگا دیتے ہیں لیبر پہ, آپ کمائیں اور لے کے آئیں. لیکن اگر کالجز زیادہ ہوں گے, فری ایجوکیشن ہوگی, تو ایٹ لیسٹ کچھ اور بچے پڑھ جائیں گے. تو اس حوالے سے گورنمنٹ کو, اور ظاہری بات ہے انیشیٹ پروپوزل تو مقامی سطح پر ہونا ہوتے ہیں, تو ڈائریکٹوریٹ آف کالجز کا بھی بڑا کردار ہے کہ یہاں سے اپنی ڈیمانڈ بھجواتے رہیں. چاہے ہمارے ہاں ڈیمانڈ ہر سال جاتی ہے لیکن پوری نہیں ہوتی, لیکن ہمارا کام یہاں سے تو یہی کہ ہم بات کرتے رہیں اور ادارے اپنا کام کرتے رہیں کہ وہ ڈیمانڈز بھجواتے رہیں, کہ کبھی نہ کبھی کتنے نہ کتنے تو سنی جائیں گے. ایک چھوٹی سی چیز میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں, آپ نے کہا کہ کوئی بھی میجر پروجیکٹس ہم نے پچھلے دورانیے میں نہیں دیکھے, پچھلی گورنمنٹ کے ٹینیور میں نہیں دیکھے, کیا اس گورنمنٹ سے کوئی ایکسپیکٹیشنز ہیں نئے پروجیکٹس؟ اچھا, ابھی کل تک جو رپورٹ سامنے آ رہی ہے اس میں صرف ایڈیشنل کلاس روم کی میں نے وہ چیزیں کچھ دیکھی ہیں کہ فیصل آباد کے تقریباً 8 کالجز کو شاید 4 کلاس رومز کی مد میں فنڈنگ مل رہی ہے. نیا کالج کوئی اسٹیبلش ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. سمندری میں البتہ جے سی یونیورسٹی کا کیمپس جو ہے وہ بننے جا رہا ہے, تو یہ اچھی خبر ہے سمندری کے جو شہری ہیں ان کے لیے. بالکل. ہمارے دوسرے کیس کی طرف آتے ہیں, آپ بھی ضرور اس بارے میں بتائے گا, کیا آپ نے دیکھا ہے ابھی تک گورنمنٹ کے حوالے سے کس طرح سے آپ لوگوں کی کوئی میٹنگز آپ کے ساتھ کی گئی ہیں سیکٹر کو لے کر, کیا ایشوز ایگزسٹ کرتے ہیں؟ جس طرح جہانگیر نے مینشن کیا کہ ڈفرینٹ جگہوں پر جہاں پر لڑکوں کے اسکول موجود ہیں, لڑکوں کے کالجز موجود ہیں اور لڑکیوں کے کالجز موجود نہیں ہیں, یا پھر بجٹ کے اندر کوئی اس طرح کی چیزیں جو کہ آپ کے لیے فیسیلیٹیٹنگ رہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس گورنمنٹ کو ابھی آئے ہوئے تھوڑا عرصہ ہوا ہے, اور یقیناً یہ گورنمنٹ جب سے آئی ہے پوری تندہی کے ساتھ کام کر رہی ہے, اور اسی دوران یہ ہمارا بجٹ آیا ہے. اس میں بھی ظاہر ہے بجٹ کی تیاری میں گورنمنٹ کو, اور اسپیشلی ہمارا جو ہائر ایجوکیشن کا سیکٹر تھا, اس میں سیکٹری صاحب ریگولر نہیں تھے, ان کے بعد نہیں پوسٹنگ نہیں ہو سکی تھی. لیکن اس کے باوجود اس گورنمنٹ نے کچھ اچھے سٹیپس کا آغاز کر دیا ہے, جس میں پہلا سٹیپ جو ہے وہ یہ جو ہمارے پری فرسٹ ایئر کلاسز کا آغاز کر دیا گیا ہے کالجز میں. اس طرح سے اس کے 3-4 مقاصد ہیں. اس میں مین جو ہمارے مقصد ہوں گے اس میں یہ ہوگا کہ جو اسٹوڈنٹس میٹرک کے امتحانات کے بعد رزلٹ آنے تک اور ایڈمیشن لینے تک کا جو عرصہ تھا, اس میں ہمارے پرائیویٹ سیکٹر میں کالجز میں تو سمر کیمپس وغیرہ وہ لگا لیا کرتے تھے, تو ہمارے کالجز میں نہیں لگ رہے تھے. تو اس گورنمنٹ نے آتے ہوئے یہ سٹیپ اٹھایا ہے کہ اس سال سے یہ پری فرسٹ ایئر کلاسز کا آغاز کر دیے. اس سے یہ ہوگا کہ یہ جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے پاس یہ جو 2-3 مہینے کا درمیان میں ایک انٹرول ہوتا تھا, اس میں ان کی اٹینشن جو ہے وہ تعلیم کی طرف متوجہ ہوگی. اور سیکنڈلی اس میں ہمارا ایک اور مقصد یہ تھا کہ ہم یہ جو ہمارے پبلک سیکٹر کے کالجز ہیں ان کی انرولمنٹ بڑھائی جائے, اور ہم چاہتے ہیں کہ فیصل آباد ڈویژن کا کوئی بھی بچہ یہ سمر کیمپ لگا دیں, وہ کالجز میں جائیں, کالجز سے انٹروڈیوس ہوں, اور فیصل آباد کا کوئی بھی غریب کا بچہ جو ہے اس دفعہ کالج کے ایڈمیشن سے محروم نہ ہو جائے. اس سمر کیمپ کا اس کے علاوہ بھی کچھ مقاصد ہیں. ہم اسٹوڈنٹس کو کیریئر کاؤنسلنگ بھی کریں گے کہ انہوں نے کل کو یہاں سے اسٹڈی کر کے اپنا کیریئر کس طرح سے میک اپ کرنا ہے. اس کے علاوہ ان کو جو ہمارے سبجیکٹس جو ہے سلیکشن, اس کے بارے میں بھی ہم اسٹوڈنٹس کو گائیڈ کریں گے کہ وہ اپنے سبجیکٹس کا کمبینیشن کس طرح سے بنائیں گے. تو اس طرح سے ہمارے یہ جو اسٹوڈنٹس ہیں یہ ایک کوالٹی کی طرف ہم سٹیپ لے کے جائیں گے, اور اس طرح سے یہ جو ہمارا یہ 2-3 ماہ کا اسٹوڈنٹس کا عرصہ ہے یہ اس سے زیادہ مستفید ہو سکیں گے. بالکل. جہانگیر, اگر بریفلی صرف اس بجٹ کے حوالے سے جس طرح آپ نے مینشن کیا کہ صرف 4 رومز آئی تھنک آپ نے مینشن کیا کہ الاٹ کیے گئے ہیں کچھ ڈفرینٹ جگہوں کے اوپر, اس کے علاوہ کیا اس بجٹ میں ایجوکیشن کے حوالے سے کوئی بھی اقدامات دیکھیں آپ نے؟
اچھا، اس میں ایک STEM کا پروجیکٹ شروع کیا تھا گورنمنٹ نے، سائنس، ٹیکنالوجی اور انجینئرنگ ان کو انٹروڈیوس کروانا تعلیمی اداروں میں. اس کا مقصد یہ، اس کے لیے کچھ فنڈنگ رکھی گئی ہے. اس کا مقصد یہ ہے کہ سائنس کی طرف جو رجحان ہے بچوں کا وہ اس کو بڑھایا جائے. اور STEM ایک ایسی ٹرم ہے پوری دنیا میں یوز ہو رہی ہے. اس کا مقصد ہے کہ بچوں کو صرف بکس کی طرف آپ نے محدود نہیں رکھنا، ان سے پریکٹیکل نالج کی طرف لے کر آنا ہے، ان سے ماڈلز بنوانے ہیں اور کمپٹیشن کروانے ہیں. بلکہ پنجاب گورنمنٹ نے اسکول سطح پر STEM کمپٹیشن اناؤنس بھی کیا، جس میں بچوں سے پروجیکٹ مانگے ہیں کہ وہ اپنے سائنس کے پروجیکٹ بنائیں گے، اس کی 2 منٹ کی ویڈیوز بنائیں گے اور وہ پنجاب گورنمنٹ کو بھجوائیں گے. تو ہر ضلع سے جو بہترین ماڈلز ہوں گے ان کو اوپر لے کے آیا جائے گا، ضلعی سطح سے، پھر ڈویژنل سطح پر، پھر صوبائی سطح پر. تو یہ سیکنڈ ٹائم ہو رہا ہے STEM کمپٹیشن، جس کے لیے اس بجٹ میں بھی اب جو فنڈنگ ہے وہ رکھی گئی ہے. اور یقینی طور پر یہ بہت اچھا ہے کہ بچوں کو صرف آپ کتابوں تک محدود نہ رکھیں اور ان کو واپس پریکٹیکل نالج کی طرف لے کے آئیں. اینڈ جب بریک سے واپس آئیں گے تو کریئر کاؤنسلنگ کے حوالے سے کچھ سوالات ہیں جن کے جواب لیں گے، لیکن اس سے پہلے بریک لیتے ہیں. کہیں مت جائیے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. سیریس اینڈ میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بریک میں جانے سے پہلے آپ کو پتہ ہے ایجوکیشن سیکٹر کی بات کر رہے تھے. ڈفرینٹ ایشوز جو کہ آج ہمارے ایجوکیشن سیکٹر میں ایگزسٹ کرتے ہیں وہ کس طرح سے امپیکٹ کرتے ہیں اسٹوڈنٹس کو، ٹیچرس کو، اینڈ آف کورس اوور آل پاکستان کے فیوچر کو. جہاں پر ہم اسٹوڈنٹس کی بات کرتے ہیں یہ کبھی نہیں بھولنا چاہیے کہ پاکستان کے فیوچر ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اسٹوڈنٹس کے ہاتھ میں ہی ہے. جس طرح سے ہم اپنے اسٹوڈنٹس کو ٹرین کرتے ہیں، پڑھاتے ہیں، کریئر کاؤنسلنگ کے حوالے سے جو بھی فیسلٹیز ہم ان کو آج پرووائڈ کرتے ہیں، ریسورسز ہم آج ان کو پرووائڈ کرتے ہیں، وہی آگے چلتے ہوئے پاکستان کے فائدے میں رہے گی، ہمارے ملک کے فائدے میں رہے گی. چاہے وہ ہم کسی بھی سیکٹر کی بات کرتے ہیں، انہیں لوگوں نے آگے جا کے ہمارا فیوچر بنانا ہے. اور اس سے ضروری ہے کہ ہم اپنے اسٹوڈنٹس اور ایجوکیشن سیکٹر پر بہت زیادہ فوکس کریں. ایجوکیشن کسی بھی ملک کے لیے بہت ضروری ہوتی ہے، کسی بھی قوم کے لیے بہت ضروری ہوتی ہے. تو ہماری کوشش یہی ہوگی کہ آج کے پروگرام میں اویئرنیس بھی جنریٹ کریں اور ڈفرینٹ ایشوز کو ہائی لائٹ کریں جن کو پوٹینشلی اگر سالو کر دیا جائے تو آج کے اسٹوڈنٹس کے لیے یا آگے والے جو اسٹوڈنٹس ہوں گے ان کے لیے چیزیں آسان ہوتی جائیں گی. جہانگیر، بریک میں جانے سے پہلے میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ کس طرح سے اس بجٹ کے اندر اکوموڈیٹ کیا گیا ہے ایجوکیشن سیکٹر کو، اور جہاں صرف کوئی میجر اس طرح کے بجٹ کے حوالے سے یا فنڈنگ کے حوالے سے ہمیں کوئی بھی پروجیکٹس نظر نہیں آئے ہیں. انفراسٹرکچر کی اگر ہم بات کریں، رورل ایریاز میں، اربن ایریاز میں ایکسیسیبلٹی کی اگر ہم بات کریں، آن لائن ایجوکیشن کی اگر ہم بات کریں، اور کیونکہ آن لائن مین سے آپ بہت ریموٹ ایریاز میں بھی ایجوکیشن پہنچا سکتے ہیں، آج کہاں پر ہم اسٹینڈ کرتے ہیں اور کس ڈائریکشن میں ہمیں جانے کی ضرورت ہے؟ فاطمہ، فنڈنگ کے حوالے سے چونکہ یہ گورنمنٹ کو زیادہ فنڈنگ اور نئے پروجیکٹ بالخصوص نہیں ہیں، تو یہی ضرورت ہے کہ ہمارے ہاں کالجز جو ہیں ان کو مزید اپلفٹ کیا جائے. آپ دیکھیں ہر کالج میں BS کلاسز ہو رہی ہیں لیکن اس کے اکارڈنگلی وہاں پر فیسلٹیز نہیں ہیں. اب کسی بھی کالج میں جب BS پروگرام شروع ہوتا ہے تو اس کا مطلب اس کے 8 سیمسٹر تک اسٹوڈنٹس نے بڑھتے جانا ان کی تعداد. اگر اس سال 100 ہے تو اگلے سال وہ 200 ہوگی، پھر 400 ہوگی، اسی طرح سے وہ بڑھتے جائیں گے. اور ان کے لیے اگر آپ دیکھیں ڈیمانڈ تو ہر BS پروگرام کے لیے کم سے کم 4 کلاس روم ہونے چاہیے، لیکن ہمارے ہاں ایسا نہیں ہے. جو بھی نیا BS پروگرام شروع ہوتا ہے اس کے لیے یہ ریکوائرمنٹ پوری نہیں کی جاتی، انفراسٹرکچر نہیں دیا جاتا، صرف اس کو کروا دیا جاتا ہے کہ بچوں کو جناب کسی نہ کسی طرح اس کو اسی بلڈنگ میں اکوموڈیٹ کر کے وہ کر دیا جائے. اچھا، ایک اور مسئلہ جو سامنے آتا ہے کہ ہمارے بوائز کالجز میں کو ایجوکیشن ہے BS پروگرام میں، وہاں پر زیادہ ضروری ہے کہ آپ فرسٹ ایئر کے بچے بھی وہیں پر ہیں، سیکنڈ ایئر کے، اور وہاں پر آپ BS پروگرام میں کو ایجوکیشن بھی ہے. تو بوائز کالجز میں بھی یہ مسائل ہیں کہ وہاں پر الگ اگر BS بلاک نہیں ہے تو ان کو کافی زیادہ ویجیلنٹ ہونا پڑے گا ٹیچرز کو، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ایشوز کافی عرصے سے زیادہ ہائی لائٹ ہو رہے ہیں، ہراسمنٹ کے حوالے سے ہو بات یا اس طرح سے اور کوئی ایشوز ہوں، تو اس کے لیے BS بلاک سپریٹ ہونا بہت ضروری ہے. تو اسی طرح سے اب نئے کالجز بننے کے حوالے سے اس گورنمنٹ نے میں سمجھتا ہوں کہ جو پچھلی گورنمنٹ نے 2 کالجز منظور کیے تھے ان کے لیے بھی فنڈنگ کوئی نہیں رکھی. اس کا مطلب کہ وہ پروجیکٹ بھی اب میرا خیال ہے کہ وہ اندھیر نگری کی نظر ہو جائیں گے. تو اب یہ ضرورت ہوتی ہے چیزوں کو کنٹینیو رکھنے کی. ایجوکیشن وہ سیکٹر ہے جس میں کسی کی ذاتی تو کوئی فائدہ نقصان نہیں ہے نا کسی سیاسی پارٹی کا، لیکن اس کو بھی وہ نتھی کیا جاتا ہے ان سے کہ یہ فلاں بندے نے منظور کروائی تھی تو اگلے سال اس کے فنڈ ختم جناب. اگر اس گورنمنٹ نے کوئی پروجیکٹ شروع کیا ہے اگلے سال آئیں گے تو یا تو اس کا نیم چینج ہوگا یا اس کی فنڈنگ کا فرق آئے گا.
تو یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ ایجوکیشن کی پالیسی ایسی ٹھوس پالیسی بنانی چاہیے, ایسی ٹھوس پروجیکٹ بنانے چاہیے جس کو کوئی بھی گورنمنٹ آنے والی وہ اس کو انکار نہ کرے اس کے فنڈنگ سے. جیسے اب سٹیم کے حوالے سے انہوں نے کوئی اس میں چینج نہیں کی, جیسے فنڈنگ چل رہی تھی جو اس کا بجٹ بنتا تھا وہ انہوں نے رکھ دیا, کیونکہ وہ بہت ہی جینوئن پروجیکٹ تھا, اس میں کسی فرد واحد کا نام نہیں ہے. تو اس طرح کے پروجیکٹ اور اس طرح کی چیزیں ان کو زیادہ پروموٹ کرنا چاہیے, اور ایجوکیشن میں بالخصوص سیاست سے ہٹ کے چیزوں کو دیکھنا چاہیے. لیکن المیہ یہی ہے کہ ہمارے یہاں بدقسمتی سے یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی بھی ایک پارٹی نے کوئی پروجیکٹ لانچ کیے ہیں تو اگلی گورنمنٹ آ کے اس کو اب سنگل نیشنل کریکولم کے حوالے سے کافی تنقید ہو رہی کہ اس گورنمنٹ نے آ کے اس کو اگنور کر دیا ہے, کیونکہ اس سال 8th کلاس تک سنگل نیشنل کریکولم ہونا تھا لیکن وہ نہیں ہوا. تو اب دیکھنا ہے کہ گورنمنٹ کی پرائرٹی کیا ہے, اور ابھی چونکہ 1 سال ہے اس گورنمنٹ کے پاس تو اس لیے اس کی کوئی پالیسی ایٹ دا لانگ رن نہیں ہے. تو شارٹ ٹرم وہ دیکھ رہے ہیں اور 4 کمرے 8-10 اداروں کو دے دیے, وہ سمجھتے ہیں کہ اس میں بھی کافی بہتری ہے. آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے, کتنا افیکٹو ہے اور کیا سچ میں کوئی میجر اس سے چینج آئے گا؟ جیسے پہلے جہانگیر صاحب نے بات کی ہے کہ ہمارے فیصل آباد ڈویژن میں ہمارے موسٹلی کالجز جو ہیں وہ گریجویٹ کالجز بن چکے ہیں. گریجویٹ کالجز وہی ہیں جن میں BS 4 ایئر کا پروگرام چل رہا ہے. تو جو ہمارے آلریڈی ایگزسٹنٹ کالجز ہیں ان کے اندر ابھی تک جو ہمارا انفراسٹرکچر ہے وہ BS لیول کا نہیں ہے. تو گورنمنٹ کا یہ جو اٹینشن ٹورڈز ہے کہ اس کے انفراسٹرکچر کو امپروو کیا جائے, تو میں سمجھتا ہوں یہ برا نہیں ہے بلکہ بہت یوزفل ہے. نئے کالجز کی تعمیر کے ساتھ ساتھ یہ جو ہمارے آلریڈی ایگزسٹنٹ کالجز ہیں جو اب گریجویٹ کالجز ہیں ان کے انفراسٹرکچر کو بھی امپروو کرنا چاہیے, اور ان کے BS لیول کے مطابق اس کی فیکلٹی جو ہے اس کو بھی امپروو کرنا چاہیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو اس گورنمنٹ کی توجہ یہ ہے کہ جو ہمارا آلریڈی انفراسٹرکچر ہے, کلاس رومز ہیں, لیبز ہیں, ان کو BS لیول کے مطابق لے کے آنا ایک بہت اچھا گورنمنٹ کا. میں آپ سے یہ بھی ضرور پوچھنا چاہوں گی جہانگیر, فنڈنگ کے حوالے سے تو ہم نے بات کر لی ہے, انفراسٹرکچر کو امپروو کرنے کے لیے بھی ہم نے بات کی. آئی تھنک بڑا امپورٹنٹ ہے کہ دونوں چیزوں پر کام کیا جائے اور دونوں چیزوں کو ساتھ ساتھ لے کر چلا جائے. ریئلسٹکلی اگر ہم بات کریں, آپ نے بولا کہ شارٹ ٹرم پالیسیز آپ کو اگلے 1 سال میں نظر آتی ہیں اس گورنمنٹ کی طرف سے, اس کا کیا امپیکٹ ہوگا اوور آل ایجوکیشن سیکٹر کے اوپر؟ کیونکہ یہ 1 سال ان بچوں کو تو واپس نہیں مل سکے گا جو اس وقت ایجوکیشن میں ہیں, جو اپنی پڑھائی شروع کر رہے ہیں یا کالجز میں جو ایڈمیشن اس وقت پر لے رہے ہیں, تو ان کے لیے کیا مطلب ہوگا ان شارٹ ٹرم پالیسیز کا؟ اچھا, ایکچولی ہماری ایجوکیشن ہمیشہ ہی تجربات کرتی رہی ہے, کبھی کوئی نیا ایکسپیریمنٹ, کبھی کوئی نئی پالیسی, کبھی کوئی نیا قانون نافذ کر دیا, اور کبھی اور کووڈ نے اتنا ڈسٹرب کیا کہ ابھی تک واپس یہ روٹین میں نہیں آ سکے. اب اس کے امپیکٹ جو ہیں وہ آپ کو اگلے کئی سال نظر آئیں گے, کیونکہ وہ بچے جو انہوں نے میٹرک میں انٹر میں آگے بھیج دیے ہیں اب ان کا خمیازہ اگلے اداروں کو بھگتنا پڑے گا. اب ڈسپلن کے ایشوز آ رہے ہیں. اب جو بچہ میٹرک میں اسکول گیا ہی نہیں ہے وہ کالج جب آ کے, کالج میں ویسے ہی پہلے سے زیادہ آزادی ہوتی ہے, آپ کو پتہ ہے کہ کالج میں آ کے بچے جو روٹین میں ریگولر پڑھے بھی ہیں, ماضی کی بھی ایگزامپلز موجود ہیں کہ ان کا بھی روٹین جو ہے وہ چینج ہو جاتی ہے. لیکن اب وہ بچے جو صرف آن لائن اسٹڈی جنہوں نے کیا ہے, جنہوں نے ساتھ PUBG بھی کھیلی ہے اور ساتھ ایگزام بھی دیے ہیں, اور جنہوں نے اس میں آن لائن میں کافی زیادہ بینیفٹ اٹھائے ہیں اس کے, اور ایگزام انہوں نے پورے 2 سال میں 3 پیپر دیے ہیں اور پاس ہو کے اگلی کلاسز میں آگے, تو ان میں ڈسپلن کے ایشوز آ رہے ہیں, ایتھیکل ایشوز آ رہے ہیں, بیہیویئر کے ایشوز آ رہے ہیں, اور ان کو ٹیکل کرنا اب کالجز کے بس میں نہیں ہے. اور بہت زیادہ ایسی جیسے وہ کہا کہ ٹیچر کو عزت دو, ایک یہ بھی نعرہ لگتا تھا کہ ٹیچر جو ہے وہ کہتا ہے جناب اب رسپیکٹ نہیں ہے اسٹوڈنٹ کی. اب دیکھیے 2 سال جس بچے نے نہیں پڑھا کلاس روم میں اور جس نے صرف آن لائن انٹریکشن کی ہے, آن لائن آپ کبھی بھی اس کو رسپیکٹ کے دائرے میں نہیں رکھ سکتے. یہ ایک ریالٹی ہے, اس کو پوری دنیا مانتی ہے کہ ہم اس کو آن لائن جب بھی کلاسز ہوں گی تو آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے, آپ کے سامنے نہیں ہے. اب سامنے دیکھے تو آپ کی وربل اور نان وربل دونوں کمیونیکیشن چل رہی ہوتی ہے نا, لیکن اس میں بہت زیادہ بیریئر آ جاتے ہیں. جب آپ آن لائن ہوتے ہیں تو پھر آپ ایک دوسرے کو آپ دیکھیں آپ کا سگنل کا رابطہ آپ خود بھی کٹ کر سکتے ہیں. ایسی بہت ساری ایگزامپل موجود ہیں کہ آواز بند کر دینا, تصویر بند کر دینا,
اور کلاسز بنک کرنے کا یہی طریقہ ہوتا تھا کہ جناب کیمرہ آف کر دیا، آڈیو بند کر دی ٹیچر کی، اب کسی اور کو اپنا لاگ ان پاسورڈ دے دیا، وہ آ کے بیٹھا ہے، آپ آن لائن اس کو شو ہو رہے ہیں. تو یہ بہت زیادہ ایشوز آ رہے ہیں جن کو آگے جا کے اب ٹیکل کرنا ہوگا. اور اس حوالے سے کوئی بھی پالیسی نظر نہیں آ رہی، نہ تو پچھلی گورنمنٹ کی کوئی پالیسی تھی ایسی، اور نہ اس گورنمنٹ کی کوئی پالیسی ایسی ہے کہ اس کو ہم نے اب ٹیکل کیسے کرنا ہے. جو بیہیویئر کے ایشو آ چکے ہیں، جو ایتھیکل ایشوز آ چکے ہیں، جو morality کے ایشوز آ چکے ہیں، کیونکہ ہماری کریکٹر بلڈنگ تو پہلے ہی ہماری ایجوکیشن سے فیز آؤٹ ہو چکی ہے. اب کہیں بھی تعلیم و تربیت والی بات نظر نہیں آتی، صرف نمبر گیم، سکور پہ فوکس رہ گیا ہے کہ بچے کو آپ 2+2=4 کر کے اگلی کلاس میں بھیجیں. اب ایتھیکل ویلیوز پہ کوئی فوکس نہیں ہے، کریکٹر بلڈنگ پہ کوئی فوکس نہیں ہے، اور ہر ٹیچر کا، ہر اکیڈمی کا، ہر کوچنگ کلاس کا ایک مقصد ہے کہ میں بچے کو نمبر لے دوں. اینڈ یہ آپ نے بڑی امپورٹنٹ بات کی ہے جہانگیر، جہاں پر آج کل سچ میں ہم کیریکٹر بلڈنگ نہیں دیکھتے ہیں. جو چیزوں کی بیس پہ بچے نے آگے جا کے نہ صرف پروفیشنل دنیا میں اپنا نام بنانا ہے، بٹ ایز اے پرسن اس نے اپنی جو زندگی گزارنی ہے، اپنا معاشرے میں جو کردار ادا کرنا ہے، اپنی فیملی میں جو کردار ادا کرنا ہے، اس کے آگے چلتے ہوئے اگر اس کی اپنی فیملی ہوتی ہے، اس کے ساتھ کس طرح سے وہ ڈیل کرے گا، وہ سب کچھ ڈپینڈ کرتا ہے ایجوکیشن کے اوپر، کیریکٹر بلڈنگ کے اوپر، کانفیڈنس بلڈنگ کے اوپر. ایز اے پرسن وہ کہاں پہ اسٹینڈ کرتا ہے، مینٹلی وہ کس طرح سے پروگرام کیا گیا ہے. بہت ساری اور ڈفرینٹ چیزیں بھی جو کہ بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہیں. اور آج کل صرف اور صرف ایک چیز پر فوکس ہمیں نظر آتا ہے، جو کہ ہے نمبر کتنے آ گئے ہیں. ایک طرف آن لائن ایجوکیشن کی وجہ سے آئی ڈو تھنک کہ بہت سارے بچوں نے سفر بھی کیا، اور ایک سسٹم جو کہ اتنا نیا تھا اسپیشلی ہمارے لیے، اس کو اڈیپٹ کرنا بڑا مشکل تھا. ٹیچرز یوز ٹو نہیں تھے، اسٹوڈنٹس یوز ٹو نہیں تھے. تو آئی تھنک ہم ابھی بھی اسی فیز میں ہیں جہاں پر ہم فگر آؤٹ کرنے کی چیزوں کو کوشش کر رہے ہیں، ہم ایک نئے طریقے کو اڈیپٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اٹ از اے نیو وے آف لرننگ، اٹ از اے نیو وے آف انڈرسٹینڈنگ کہ ایجوکیشن کس طرح سے وقت کے ساتھ بدل سکتی ہے. تو ایک طرف جہاں پر آن لائن ایجوکیشن اور کرونا نے ہم سب کی لائفز کو امپیکٹ کیا، وہیں پر دوسری طرف ایک نیا طریقہ، ایک نئی ریالٹی ہمارے سامنے آئی، جہاں پر بچوں کو سیلف ریگولیٹ کرنا پڑا، ان کو خود اپنے لیے رولز اینڈ ریگولیشنز بنانے پڑے کہ کیا صحیح ہے، کیا غلط ہے. اور جن بچوں نے چوز کیا کہ وہ پڑھنا چاہتے ہیں، جو فوکس کرنا چاہتے ہیں اپنے پڑھائی کے اوپر، انہوں نے انفیکٹ آن لائن ایجوکیشن کے دوران بھی بہت اچھے مارکس لیے، انہوں نے اسی طرح سے اپنی ایجوکیشن کو کنٹینیو کیا. نو ڈاؤٹ کافی مشکل تھا. جب بریک سے واپس آئیں گے تو کچھ اور اسپیشلی اگر ہم بات کریں کہ آج کے ایجوکیشن کے اسٹینڈرڈس کہاں پر کھڑے ہیں، اس بارے میں بات کریں گے، اور کیا ہم اپنے بچوں کو سکھا رہے ہیں، اس پر بھی بات کریں گے. چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، کہیں مت جائے گا، ہمارے ساتھ رہے. ویلکم بیک. سریہ چین میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بریک میں جانے سے پہلے ایجوکیشن سیکٹر کی بات کر رہے تھے، ڈفرینٹ ایشوز کے بارے میں ہم نے بات کی، جہاں پر فنڈنگ اور اس سال کے بجٹ میں کس طرح سے ایجوکیشن سیکٹر کے لیے چیزوں کو الاٹ کیا گیا ہے، کیا پلانز ہیں ان چیزوں کو لے کر. اسپیشلی آج کل جو ایک بڑا میجر ایشو ہے وہ لوڈ شیڈنگ کا ہمیں نظر آتا ہے. گرمی بڑھتی جا رہی ہے کلائمیٹ چینج کی وجہ سے. پنجاب کے اگر ہم اسپیشلی کچھ علاقوں کی بات کرتے ہیں، فیصل آباد انکلوڈڈ، گرمی کا بہت زیادہ پریشر ہے، اور موسم اتنا ایکسٹریم ہے کہ یہاں پر آپ کچھ وقت کے لیے باہر نکلتے تو لوگوں کو ایکچولی سن برن ہوتے ہوئے نظر آیا ہے، جو کہ آف کورس بڑا انہرڈ آف ہے ہمارے کانٹیننٹ کے اندر، کیونکہ ہم یوز ٹو ہوتے ہیں سورج کی گرمی سے یا ریز سے، اتنا امپیکٹ نہیں پڑتا. لیکن یہ بڑے عرصے کے بعد ہمیں نظر آ رہا ہے کہ اتنی ایکسٹریم گرمی ہے، سن برن ہو جاتا ہے، لوگ ڈی ہائیڈریٹ ہو جاتے ہیں، انکانشیس ہو جاتے ہیں اس وجہ سے. تو آئی ڈو تھنک کہ گرمی بہت زیادہ ہوگی. لیکن ہمارا ایجوکیشن سیکٹر کیسے کوپ کر رہا ہے اس گرمی کے ساتھ، اور ہمارے جو اتنے ہونہار ٹیلنٹڈ اسٹوڈنٹس ہیں ان کو کس طرح سے فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے اس وقت میں، اس کے بارے میں بات کر لیتے ہیں. ایگزامینیشنز آپ کو پتہ ہے حال ہی میں ایگزامینیشنز بھی چل رہے ہیں، اور ابھی انٹر کے ایگزامینیشنز کچھ وقت میں شروع ہونے والے ہیں. چلتے ہیں جہانگیر کی طرف. اور جہانگیر، گرمی کو کس طرح سے کوپ کریے یہ گورنمنٹ اور بچے جو کہ ایگزام کا پریشر انف ہوتا ہے. آئی تھنک آپ کو بھی یاد ہوگا، مجھے تو یاد ہے بڑی اچھی طرح کہ ویسے ہی آپ کی حالت بری ہوئی ہوتی ہے، وہاں پہ گرمی بھی ہو. اچھا، یہ جو وزیر اعظم شہباز شریف نے آتے ہی اعلان کیا تھا کہ ہم جناب قابو پا لیں گے لوڈ شیڈنگ پہ، وہ تو ابھی تک بات نہیں ہو سکی، اور لوڈ شیڈنگ جو ہے وہ برقرار ہے، اور میرا خیال ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے، اس میں اضافہ ہی ہو رہا ہے، کمی نہیں ہوئی. اور یقینی طور پر ہمارے تعلیمی ادارے بھی یہیں ہماری سوسائٹی میں ایگزسٹ کرتے ہیں. اور المیہ یہ ہے کہ ہمارے گورنمنٹ کے ادارے جو ہیں، چاہے وہ اسکول ہوں یا کالجز ہوں، ان کے پاس آلٹرنیٹ کوئی نہیں ہے سورس. اب اگر بات کریں
اسکول کی یا کالج کی, تو اس میں اگر UPS ہوگا تو وہ صرف پرنسپل آفس کے لیے ہوگا یا وہ ہوگا کمپیوٹر لیب کے لیے. یہ دو واحد کسی بھی ایجوکیشن کے انسٹیٹیوشن میں واحد وہ ایریاز ہیں جہاں پر UPS لگایا جاتا ہے, کمپیوٹر سائنس, کمپیوٹر لیب اور پرنسپل آفس. اس کے علاوہ ہمارے جہاں پر ایگزامینیشن سینٹرز بننا ہے, جہاں پر ہمارے بچوں نے بیٹھ کر کلاسز اٹینڈ کرنی ہے, وہاں پر الٹرنیٹ کوئی سورس نہیں ہے, کیونکہ اتنا بڑا الٹرنیٹ سورس چاہیے ہر تعلیمی ادارے میں کہ وہ شاید اس کے ایکسپینڈیچر ہی برداشت کرنا اس کے بس سے باہر ہو جائے کسی بھی تعلیمی ادارے کے لیے. تو واحد حل یہی ہے کہ لوڈ شیڈنگ فری کیا جائے اسکول ٹائمنگ کے دوران. اچھا, لوڈ مینجمنٹ جو ہے وہ ایزیلی کی جا سکتی ہے کہ جہاں پر سینٹرز بنے ہیں ان علاقوں میں ڈیورنگ ایگزام آپ لائٹ آف نہ کریں. دیکھیں اس کے بعد آپ اس علاقے میں بجلی بند کر سکتے ہیں کیونکہ ایٹ لیسٹ اسٹوڈنٹ کو ریلیف دے دیں ایگزام میں. لیکن ہمارے ہاں ایسی کوئی پالیسی نہیں اڈاپٹ کی جاتی. بعض اوقات میٹنگز ہوتی ہیں فیسکو حکام کی بورڈ حکام کے ساتھ, لیکن اس میں اعلان کے علاوہ امپلیمنٹ نظر نہیں آتا, اور اس میں یہی وعدہ ان سے کیا جاتا ہے فیسکو کی طرف سے کہ جناب ہم پیپر کی ٹائمنگ کے دوران لوڈ شیڈنگ نہیں کریں گے, لیکن ہمارے ہاں معمول کے مطابق ہوتی ہے. جس علاقے میں لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے معمول کے مطابق ہوتی ہے, ایگزام کا کوئی اس کو مد نظر نہیں رکھا جاتا. لیکن بہت ہی آسان سولوشن ہے کیونکہ تمام جگہوں پر جنریٹر پاسبل نہیں ہے, اتنی فنڈنگ گورنمنٹ کے پاس نہیں ہے, پرائیویٹ اداروں کے پاس بھی اتنی فنڈنگ نہیں ہے کہ ہر جگہ پہ جہاں پر سینٹر بنے وہاں پر وہ الٹرنیٹ انتظام کر سکے. تو واحد سولوشن یہ ہے کہ فیسکو اس میں کوئی تعاون کرے اور جہاں پر ایگزام سینٹر بنتے ہیں وہاں پر ایٹ لیسٹ ان 2-4 گھنٹے جو لوڈ شیڈنگ ہے وہ نہ کرے. باقی سارا دن پڑا آپ کے پاس 24 گھنٹے ہیں, لیکن اگر پیپر آپ 3 گھنٹے مارننگ میں اور 3 گھنٹے ایوننگ میں اگر آپ لوڈ شیڈنگ نہ کریں تو ایزیلی بچوں کو ریلیف دیا جا سکتا ہے, اور کوئی سولوشن نہیں ہے اس کا. لیکن کیا یہ سولوشن ایکچولی میں امپلیمنٹ ہوتا ہوا نظر آتا ہے؟ اور میں دیکھ رہی تھی کہ چودھری صاحب تھوڑا ہنس رہے تھے جب آپ بات کر رہے تھے کہ گورنمنٹ کی طرف سے کس طرح کی آسانیاں پیدا کی جائے. ضرور بتائیے گا آپ کا کیا خیال ہے. میں یہی بات کرنا چاہ رہا تھا. ایکچولی یہ ہوتا ہے کہ بہت ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے مینیجرز اوپر کس طرح سے بیٹھے ہوئے. مجھے اچھی طرح سے یاد ہے پچھلے سالوں میں خود فیسکو کے آفس, جو فیسکو کا ہمارا ہیڈ ہے, ان کے آفس میں خود پرسنلی 2-3 دفعہ گیا تھا اور ان سے جا کے یہی ریکویسٹ کی تھی کہ پلیز ہم آپ کو سینٹرز کی جو ڈیٹیل ہے وہ پرووائڈ کر دیتے ہیں, آپ پیپر کے دوران, صرف پیپر کے دوران وہاں پہ آپ لوڈ شیڈنگ نہ کریں. اس سے فرق ضرور پڑا تھا. یہ نہیں میں کہہ سکتا کہ وہ بالکل لوڈ شیڈنگ ان اوقات میں نہیں ہوئی تھی, لیکن فرق ضرور پڑا تھا. اور اس دفعہ بھی میں ریکویسٹ کروں گا اور میں پرسنلی کوشش بھی کروں گا, چیئرمین جو ہماری چیئرپرسن بورڈ سے ان سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ وہ بھی فیسکو سے اپنا رابطہ کر کے ان کو اپنے بورڈز کی جو سینٹرز ہیں جہاں پہ امتحان ہو رہے ہیں وہ ہمیں دیں. میں بھی ان سے ریکویسٹ کروں گا وہ بھی کریں کہ پیپر کے دوران جو ہے وہ اتنا کوئی بڑا بات نہیں ہے, چلے سب پہ نہیں ہوگا نا, تو اس سے فرق ضرور پڑے گا. بہت سارے سینٹرز ایسے ہوں گے جہاں پہ پیپر کے دوران لوڈ شیڈنگ نہیں ہو سکتی. کوشش کریں گے انشاءاللہ اور اس سے فرق بھی ضرور پڑے گا. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ فیصل آباد ڈویژن کے جتنے بھی سینٹرز ہیں ان پہ لوڈ شیڈنگ نہ ہو. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ 80-90% اگر سٹیپ لیا جائے تو یہ بچوں کو ریلیف مل سکتا ہے. لیکن گرمی کی جہاں تک میں بات کروں, میں سمجھتا ہوں اسٹوڈنٹس اور وہاں پہ جو ہمارا سٹاف ممبرانز ہیں نا وہ اپریشیبل. اس شدید موسم میں, اس گرمی میں مقابلہ کر کے پیپر لینا اور دینا اس سے بھی مشکل. میں اپریشیٹ کروں گا اسٹوڈنٹس کو کہ اس گرمی میں ہمت کے ساتھ وہ پیپرز دے رہے ہیں. ایک اور بات جو ہے نا جو میرے ذہن میں آتی ہے, وہ جو نمبر آف گیم جو پہلے جہانگیر نے بات کی ہے, نو ڈاؤٹ ہم نے اپنے اسٹوڈنٹ کو نمبرز کے پیچھے لگا دی. تعلیم تو تربیت کا نام ہے, تربیت کا. تو ہم تربیت کا جو ہمارا پہلو ہے نا اس سے دور ہوتے جا رہے ہیں. کوشش ضرور کرتے ہیں, بینگ میں ڈپٹی ڈائریکٹر چونکہ ڈسٹرکٹ ہیڈ ہوں میں کالجز کا, کو کریکولر ایکٹیویٹیز کے ذریعے, اور ہم نے بہت سارے اداروں میں مارل یہ جو کریکٹر بلڈنگ سوسائٹیز وہ بھی ہم نے اسٹیبلش کی. کوشش ہم اپنے تئیں ضرور کرتے ہیں کہ اسٹوڈنٹ کا یہ جو پہلو ہے یہ پیچھے نہ رہ جائے. جہاں ہم اچھے پروفیشنل اداروں سے نکالیں
اس کے ساتھ ساتھ اچھی پرسنالٹیز اور اچھے انسان بھی پیدا کریں انشاءاللہ. اینڈ آئی couldn't agree more کہ کتنا ضروری ہے کہ اچھے اسٹوڈنٹس تو ہوں اور اچھے پروفیشنلی بھی اچھے ہوں لیکن اچھے انسان بھی ہوں اور ہماری سوسائٹی میں ہمارے معاشرے میں ایک پازیٹیو کردار اپنا ادا کر سکتے ہوں. اگر ہم ایجوکیشن کی بات کریں, نئے گورنمنٹ کی بات کریں اور لیپ ٹاپس کی بات نہ کریں, یہ تو ممکن ہی نہیں ہے. جب سے یہ نئی گورنمنٹ آئی ہے میں نے بہت سارے نئے اسٹوڈنٹس کو کہتے ہوئے سنا ہے بھائی لیپ ٹاپ ہمیں بہت جلد ملنے والا ہے. اور کیا یہ لیپ ٹاپ اسکیم اگر ہم آج کی بات کرتے ہیں کیا یہ ریلیونٹ ہے آج کے دوران جو وقت ہم دیکھ رہے ہیں آج جس طرح سے ٹیکنالوجی آگے بڑھ چکی ہے, کتنا فائدہ ہوگا اس اسکیم کا اور کیا یہ اسکیم اس سال ہمیں امپلیمنٹ ہوتے ہوئے نظر آئے گی؟ جہانگیر ضرور بتائیے گا. اچھا, فری لیپ ٹاپ تو ابھی واپس نہیں آ رہے, یہ تو ابھی اچھا یہ تو نہیں ہے. اچھا, مطلب اسٹوڈنٹس جو انتظار کر رہے ہیں ہاں وہ اس ایک سال میں تو بھول جائیں. ابھی یہ ایک آ رہی ہے تجویز اور اسکیم شاید کہ آپ کو آسان ایک ساتھ میں اور اس میں کوئی پروفٹ اور وہ نہیں ہوگا, آپ کو قسطوں میں لیپ ٹاپ مل سکتا ہے اسٹوڈنٹ کو. یہ اسکیم آ رہی ہے, فری والا لیپ ٹاپ اب بھول جائیں. اچھا ہاں, کیونکہ ایک تو ریالٹی کہ ایک سال ان کے پاس ابھی ہے. اب جو بھی آپ کو پتا ہے کہ پالیسی جو حتمی کوئی آئے گی وہ اگلے جو الیکشن کے بعد جو گورنمنٹ بنے گی وہ آئے گی, کیونکہ ابھی ان کو بھی پتا ہے کہ ہمارے پاس ایک سال ہے اور ایک سال میں کوئی بھی کمپنی کانٹریکٹ کر کے نئے لیپ ٹاپ نہیں پرووائڈ کر سکتی. دیکھیں آپ نے کسی سے لیپ ٹاپ لینے بھی ہے نا, آپ نے آگے ڈیمانڈ, اچھا جب تک ان کا آگے والا ٹینور ختم ہونا ہے تب تک تو ان کی ابھی اپلیکیشن جمع ہو رہی ہونی ہے, تو اس لیے ابھی یہ اعلان کر بھی نہیں سکتے. تو کچھ گراؤنڈ ریالٹی بھی دیکھنا پڑتی ہے. تو انہوں نے ایٹ لیسٹ اس کو واپس لانے کے لیے یہ کر دیا چام کہ آپ قسطوں میں لے لیں لیپ ٹاپ اگر آپ لینا یعنی کہ اس طرح کی کوئی ایٹ لیسٹ اسپیشلی اگر ہم دیکھیں تو ایٹ لیسٹ انسٹالمنٹس میں ہی صحیح بچے لیپ ٹاپس کو خرید پائیں گے. تو آئی تھنک اگر آج کے ہم وقت کو دیکھتے ہیں جس طرح سے مہنگائی بڑھ رہی ہے, فری لانسنگ میں بہت سارے بچے انوالوڈ ہیں, ٹیکنالوجی کو لے کر ڈفرینٹ اور طرح کے پروجیکٹس میں بچے انوالوڈ ہیں, جو کہ بڑی پازیٹیو چیز ہے اگر ہم اوور آل اس کو اسیس کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور ایک بڑی پازیٹیو ڈائریکشن میں چیزیں ٹیکنالوجی کو لے کر آئی ٹی سیکٹر کو لے کر جاتی ہوئی نظر آتی ہیں. آئی ریئلی ہوپ کہ یہ گورنمنٹ اس پروسیس کو سپورٹ کرے گی اور آگے اور زیادہ لے کر جائے گی, نہ کہ بیک ٹریک چیزیں ہونے لگ جائیں گی. جس طرح لوڈ شیڈنگ کی اگر ہم بات کریں کافی برا امپیکٹ پڑتا ہے آئی ٹی سیکٹر کے اوپر. جو بچے فری لانسنگ کرتے ہیں ان کے کئی دفعہ لیپ ٹاپس کی چارجنگ ختم ہو جاتی ہے, ڈیوائسز کی چارجنگ ختم ہو جاتی ہے, اور ایکچولی میں وہ روزگار کما رہے ہیں آن لائن چیزیں کر کر. تو آئی ریئلی ہوپ کی چیزیں بہتری کی طرف آئیں گی, نہ کہ ریورس میں جانا شروع ہو جائیں گی. بہت بہت شکریہ آپ دونوں کا آج ہمارے لیے ہمارے پلیٹ فارم کے لیے وقت نکالنے کے لیے. یہاں پر بالکل چھوٹا سا بریک لیں گے, کہیں مت جائے گا, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. سٹی ایچ این میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بریک میں جانے سے پہلے آف کورس آپ کو پتا ہے ہم بات کر رہے تھے آج ڈفرینٹ ایشوز کے حوالے سے, تو ہماری کوشش رہی آج کہ ہم لوگ ہائی لائٹ کر سکتے ہوں ڈفرینٹ ایشوز کو. اور اسپیشلی آج کا ہمارا فوکس ایجوکیشن سیکٹر کے حوالے سے تھا پہلے سیکشن میں, اور ہم نے کوشش کی کہ آپ لوگوں کے سامنے ڈفرینٹ ایشوز کو لے کر آئیں جو کہ آج ایجوکیشن سیکٹر کے اندر ایگزسٹ کرتے ہیں. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی ہے, جہاں پر ہم ایک طرف پاور شوز دیکھتے ہیں, ڈفرینٹ چیزیں سامنے آتے ہوئے دیکھتے ہیں, کمپٹیشن دیکھتے ہیں, اور ایک پاور سٹرگل ہمیں ٹرولی ہمارے ملک میں نظر آتی ہے. وہیں پر ایجوکیشن سیکٹر کو کمپلیٹلی نگلیکٹ کر دیا جاتا ہے. حال ہی میں جو بجٹ ریلیز ہوا ہے جو کہ آف کورس آپ کو پتا ہے کہ ابھی ڈفرینٹ طرح کی چیزیں ہوں گی, اس کے بعد وہ امپلیمنٹیشن میں آئے گا. ابھی صرف اور صرف سجیشنز آلریڈی دے دیے گئے ہیں اور ایک پلان رف کریٹ کر دیا گیا ہے. اس کا کیا امپیکٹ ہوگا, ٹیکسیشن میں کافی ساری جگہوں پر ہم نے انکریز دیکھا ہے, اور آگے چلتے ہوئے آپ پر, مجھ پر, ہم سب پر کس طرح سے یہ امپیکٹ کرے گا. جو بزنسز آلریڈی رننگ ہیں, اسٹیبلشڈ ہیں, ان پر اس کا کیا اثر ہوگا, اس کے بارے میں بات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ بہت ہی خاص مہمان موجود ہیں اس ڈسکشن کے لیے. ہمارے ساتھ عمیر عظمت موجود ہیں جو کہ ہمارے سینئر رپورٹر ہیں. عمیر آپ کو ویلکم کرتے ہیں شو میں. بہت بہت شکریہ ہمارے لیے, ہمارے شو کے لیے وقت نکالنے کے لیے. یہاں پر میں یہ بھی ضرور مینشن کرنا چاہتی ہوں کہ جو بجٹ حال ہی میں ریلیز ہوا ہے, ہم نے سب نے دیکھا ہے, اس کے ساتھ لوگوں کی ڈفرینٹ طرح کی فیلنگ. کچھ لوگ خوش ہیں, ایٹ دا سیم ٹائم کچھ لوگ خوش نہیں ہیں چیزوں کو لے کر. بجٹ میں جس طرح سے کچھ چیزوں کو کمپلیٹلی اگنور اور نگلیکٹ کر دیا گیا ہے, اور جہاں پر انڈائریکٹ ٹیکسیشن اور زیادہ نظر آ رہی ہے, اور کہا جا رہا ہے کہ انڈائریکٹ ٹیکسیشن کو اور زیادہ انکریز کر دیا جائے گا. آئی تھنک ہم سب کے لیے تھوڑی سی پریشانی اور انسرٹنٹی کے صورتحال ہمیں نظر آتے ہیں. عمیر, اگر میں جنرلی آپ سے ایک آئیڈیا لینا چاہوں اس پر, ضرور بتائیے گا کہ کیا سچویشن ہوگی اور اس بجٹ سے کیا عوام خوش ہے؟
बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सबसे पहले तो मैं बजट के हवाले से ब्रीफ करूंगा कि इसमें खसारा क्या है इस मुल्क के लिए, इस कौम के लिए, इस बजट में क्या है, और फिर हम टैक्सेस की जानिब आएंगे, उस हवाले से बात करेंगे। 9,500 अरब रुपए का करीबन ये बजट है, जिसमें से लगभग ये कोई 4,500 अरब रुपए खसारे का बजट है। FBR की जो टैक्स कलेक्शंस होंगी वो 7,000 अरब रुपए का तखमीना जो है वो लगाया गया है। नॉन टैक्स रेवेन्यू जो है वो 2,000 अरब रुपए नॉन टैक्सेस से जो हुकूमत को आमदन, वफाकी हुकूमत को आमदन होगी। इसमें से सूबों को 4,000 अरब रुपए से ज़ायद रकम जो है वो सूबों को करीबन 4100 अरब रुपए जो है वो ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे। दफा पर 1500 अरब रुपए रखे गए हैं। सूद और कर्ज की अदायगी पर करीबन 3,900 अरब रुपए, 4,000 अरब रुपए के लगभग रखे गए हैं। हुकूमती उमूर चलाने के लिए, और इसी तरह अगर हम पेंशन की बात करें तो उसके लिए 530 अरब रुपए हैं। हुकूमती उमूर चलाने के लिए 550 अरब रुपए वफाकी हुकूमत ने अपना निज़ाम चलाने के लिए रखे हैं। सब्सिडीज़ की बात करें तो 578 अरब रुपए और PSDP की मद में 800 अरब रुपए वफाकी हुकूमत की जानिब से रखे गए हैं। इसमें आप सिचुएशन ये देखें कि हमारा जो बजट है वो शुरू ही खसारे से होता है। बजट की शुरुआत है वो खसारे से होती हैं। आखिर क्या ऐसी वजह है, क्यों ऐसी पॉलिसीज बनाई नहीं जाती कि ये बजट जो है वो खसारे से पाक हो सके, मुनाफे में हो सके, कम से कम बैलेंस ही हो जाए। 1971 में जब सकूत ढाका हुआ तो उस साल भी जो हुकूमत की जानिब से बजट पेश किया गया तो वो भी 43 लाख प्रॉफिट में था। आप देखें इतनी गंभीर सिचुएशन चल रही थी उस मौके पे। 72 की बात करें तो तब 5 करोड़ रुपए प्रॉफिट का बजट था पाकिस्तान का, कि पाकिस्तान के अखराजात की निस्बत जो आमदन थी वो 5 करोड़ रुपए जायद रही थी। अभी आप देखें हुकूमत का ये कहना है कि ये बजट बहुत अच्छा है, मुतवाजन है, बड़े दावे किए जा रहे हैं। मुलाजमीन को भी 15% सैलरी बढ़ा दी गई। जो मजदूर तबका है उसकी भी 25,000 रुपये जो आमदन है वो फिक्स कर दी गई। सबसे पहले तो ये कि मजदूर को 25,000 रुपये सिर्फ चंद एक जगहों पे मिलते हैं। बेशतर जगह ऐसी हैं जहां पे मजदूर को उसकी पूरी उजरत नहीं मिलती, और इस हवाले से जो हुकूमती इदारे हैं उनका रवैया या उनका किरदार इंतहाई अफसोसनाक होता है इस हवाले से कि वो सनतकारों को या किसी भी मालिक को इस बात का पाबंद बना सकें कि वो अपने मजदूर को पूरी तनख्वाह दे। अब आ जाते हैं हम फिर वही बजट के हवाले से। आप ये देखें कि 4,904 अरब रुपए टोटल में से बनते हैं, क्योंकि उसमें से 7,000 अरब FBR के टैक्सेस हैं, 2,000 अरब नॉन टैक्स रेवेन्यू है, सूबों को 4100 अरब चला गया। कर्जों की अदायगी में 3,950 अरब रुपए आपके चले गए। बाकी आपके पास पीछे क्या बचता है? 1,500 अरब रुपए आपने दिफा को दे दिया, ठीक है। पेंशन की मद में भी 530 अरब जाते हैं। तो यूं ये 4,4599 अरब रुपए खसारे का बजट बनता है। तो इसमें बेहतरी क्या आई है? अगर PDM या मौजूदा हुकूमत, तारीफें तो उनकी तब होती कि अगर ये चले खसारा ही कम कर देते, खसारा ही कम हो जाता हमारा। तो ऐसी सूरत हाल में मैं समझता हूं कि ये एक आम आदमी के लिए नाकाबिल कबूल बजट है, और अपोजिशन जमातें भी इस बजट को मुस्तरद कर रही हैं, क्योंकि बजट तैयार करने वाले लोग वही हैं जो वो आलमी मालियाती इदारों की तरफ से मुख्तस किए गए लोग हैं, जो उन्हीं मालियाती इदारों की शराइत और ज़वाबित मानते हैं। सिर्फ एक तकरीर लिख के दे दी जाती है और वो ऐवान में खड़े होकर पढ़ दी जाती है। तो मैं समझता हूँ कि ये बजट जो है ये किसी तौर पर भी बेहतर बजट नहीं है। उमर, IMF की तरफ से आज सुबह ही मैंने एक न्यूज़ रिपोर्ट देखी है जिसके मुताबिक इस बजट से खुश नहीं है, और इनफैक्ट उनका ख्याल है कि और ज़्यादा इसमें स्ट्रिक्टनेस लाने की ज़रूरत है। जहाँ पर आवाम पहले ही पिस रही है वहाँ पर और कितनी स्ट्रिक्टनेस लाने की ज़रूरत है। इससे पहले कि हम अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाएं, हमारे साथ स्टूडियो में एक और
بہت ہی خاص مہمان ہمیں جوائن کر رہے ہیں. میں آپ کا انٹروڈکشن کرا دیتی ہوں. ہمارے ساتھ نذیر احمد ورک صاحب موجود ہیں جو کہ ایکس جنرل سیکریٹری ہیں فیصل آباد ٹیکس بار اینڈ ساتھ ہی ساتھ ٹیکس ایکسپرٹ بھی ہیں. آپ کو ویلکم کرتے ہیں شو میں. بہت بہت شکریہ آج آپ نے ہمارے لیے ہماری آڈینس کے لیے وقت نکالا اور اتنا امپورٹنٹ موضوع جو کہ آئی تھنک ہم سب کے مائنڈ پر ہے. جو بھی پاکستانی ہیں وہ سب سوچ رہے ہیں کہ اس بجٹ کا ہمارے اوپر ہماری زندگیوں کے اوپر کیا اثر ہوگا. جس طرح عمیر نے بڑی ہی ڈیٹیل میں ایکسپلین کیا کہ کس طرح سے اس بجٹ کا نیگیٹو امپیکٹ ہم سب کی لائف پر ہو سکتا ہے اور جہاں پر آسانیاں ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے وہاں پر آسانیاں نظر نہیں آ رہی عوام کے لیے. کوئی ریلیف عوام کے لیے نظر نہیں آ رہا. نذیر صاحب آپ سے میں پوچھنا چاہوں گی یہ بجٹ آپ کے خیال میں کتنا جسٹیفائڈ ہے؟ کیا عوام کے لیے کسی بھی طرح سے اس میں کوئی ریلیف دیا گیا ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس بجٹ کو اس مہنگائی کے حالات میں جسٹیفائی کرنا تو کسی بھی ایکسپرٹ یا عام آدمی کے لیے بہت مشکل ہے، کیونکہ جس طرح سے ہماری مہنگائی کی شرح اوپر جا رہی ہے اس میں جتنا بھی ریلیف دیا جائے وہ بہت کم ہے. لیکن پھر بھی میں سمجھتا ہوں کہ اس اتحادی حکومت نے کوشش کی ہے آئی ایم ایف کو مد نظر رکھتے ہوئے اور اپنے ملک کے جو ہمارے ڈیفیسٹ ہے بجٹ کا اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمارے جو فارن لونز ہیں ان کی ادائیگی کو مد نظر رکھتے ہوئے پھر بھی جو لوور طبقہ ہے اس کو کمپنسیٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ پوری طرح لوگوں کو سیٹسفائی کیا گیا ہے، لیکن ایک کوشش ہے. اب بجٹ اپروو ہونا ہے. اس میں جیسا کہ ہمارے فائنانس منسٹر صاحب کہہ چکے ہیں ابھی بہت ساری تبدیلیاں متوقع ہیں اس کی اپروول تک. تو اب دیکھیں ناٹشل اس کی اپروول کے بعد عوام کو کیا ملتا ہے، تو ہم فائنل کنکلوڈ تو اس کو کریں گے اس کی اپروول کے بعد. لیکن کوشش ہے اس میں بہتری کی طرف، لوور طبقے کو ریلیف ایکسپیکٹڈ ہے. اس میں کس طرح کے پوائنٹس پر آپ کو لگتا ہے کہ ریلیف دیا جا رہا ہے اس میں دو تین چیزیں ہیں. ایک تو انہوں نے جو ہے سیلری کا جو ہمارا طبقہ ہے تنخواہ دار لوگ ہیں ان کی تھوڑا سا تنخواہوں میں اضافہ کیا ہے، ساتھ ان کو ٹیکس میں بہت زیادہ ریلیف دیا ہے. تو ایک عام آدمی جو کہ 1,00,000 روپے تنخواہ لیتا ہے تو اس کو ایک طرف 15% انکریز ملا ہے، دوسری طرف اس کو ایٹ لیسٹ 30,000 ٹیکس کی جو ہے نا وہ ریلیف مل گیا ہے. جو 1,00,000 تنخواہ دیتا ہے وہ پہلے 30,000 ٹیکس بھی دیتا تھا سالانہ، اب وہ بھی اس کو ریلیف ہے. دوسرے نمبر پہ گورنمنٹ نے بجٹ میں اس میں نو ڈاؤٹ آئی ایم ایف نے کافی پریشر ڈالا ہوا ہے، لیکن پھر بھی گورنمنٹ نے اس میں سبسڈیز کے لیے رقوم رکھی ہیں، جس میں فارمر کے لیے کھاد کے اوپر سبسڈیز ہے، ایڈیبل آئل کے اوپر سبسڈیز ہے، شوگر کے اوپر ہے، فوڈ آئٹمز کے اوپر ہے. تو اس میں جو لوور طبقہ ہے اس کو اس میں میں سمجھتا ہوں کہ کچھ کہتے ہیں کہ اونٹ کے منہ میں زیرے کے برابر جو ہے نا ان کو کچھ نہ کچھ سکھ کا سانس آئے گا اس میں. عمیر آپ کے خیال میں کیا اس بجٹ میں کچھ چیزیں بہتر ہو سکتی؟ میں تھوڑی سی بات بتاتا ہوں آپ کو. یہ جو ہمارا کرنٹ ایئر چل رہا ہے جو کہ 30 جون پہ ختم ہونے جا رہا ہے، تو اسی طرح جب پی ٹی آئی حکومت کی جانب سے جو کہ ابھی فارمر گورنمنٹ بن چکی ہے ضمنی بجٹ پیش کیا گیا تو پھر وہی باتیں کی گئی کہ وہ جی عالمی مالیاتی اداروں کا بوجھ ہے، آئی ایم ایف ہے، ورلڈ بینک ہے. تو اس میں عام آدمی کی جو بہت ساری ضرورت کی اشیاء تھی ان پر یا تو سبسڈی ختم کر دی گئی یا ان پر وہ ٹیکسز انڈائریکٹ ٹیکسز یعنی کہ سیلز ٹیکس لگا دیا گیا. 343 ارب روپے کا ریلیف ختم کیا گیا جس سے ڈائریکٹلی بالواسطہ کسی بھی طریقے سے ایک عام آدمی ایک عام شہری متاثر ہوا. وہ چاہے پیکنگ میں ڈبے کا بچے کا دودھ تھا، وہ بریڈ تھی، وہ ایگریکلچرل انسٹرومنٹس تھے، زرعی آلات تھے، وہ کئی اور چیزیں تھیں ان پر ٹیکسز عائد کر دیے گئے اور وہ چھوٹ ان پر جو تھی وہ ختم کر دی گئی. زرعی آلات پر بھی چھوٹ مل رہی تھی وہ ختم کر دی گئی. 343 ارب روپے کا بوجھ جو تھا وہ عام آدمی پہ ڈال دیا گیا. لیکن دوسری سائڈ پہ 400 ارب روپے کا امیروں کو ریلیف دیا گیا. وہ ٹیکسز کی مد میں، وہ لیویز کے مد میں، وہ جو امپورٹ ہونے والی آئٹمز ہیں ان کی کسٹم ڈیوٹیوں کی مد میں. تو آپ یہ دیکھیں کہ ریلیف بھی ملتا ہے تو اس ملک میں عمرا کے علم ملتا ہے. حقیقی ریلیف جو ہے عام آدمی جو ہے اس کو وہی گورنمنٹ یہ بار بار وہ کیمپین چلاتی رہتی ہے جی کہ بڑے مشکل حالات ہیں، جو بھی وزیر خزانہ آتا ہے
وہ یہی گردان دہراتا رہتا ہے کہ جی اس ملک کے حالات بڑے خراب ہیں. آپ دیکھ لیں پچھلے 20 سے 25 سال سے جو بھی فائنانس منسٹر جب بھی بجٹ کا وقت آئے گا یہی کہے گا کہ اس ملک کے پاس ہے کچھ نہیں, اس کا خزانہ خالی ہو چکا ہے, ہم بڑے مشکل حالات میں. تو بھائی اس کو بہتر کس نے کرنا ہے؟ آپ لوگوں نے کرنا ہے, سیاسی جماعتوں نے کرنا ہے, حکمرانوں نے کرنا ہے, اپوزیشن جماعتوں نے اس ساتھ مل کے, حکومت کے ساتھ مل کے کولیبوریشن کرنی ہے اور اس ملک کے نظام کو بہتری کی طرف لے کے جانا ہے. تو میں اس میں بتا رہا ہوں کہ عام آدمی جو ہے وہ کتنی پرائیورٹی ہوتی ہے. گو کہ ابھی کل جو پنجاب حکومت کا بجٹ پیش ہونا تھا وہ پیش نہیں ہو سکا. آپ اس میں دیکھ لیں ان لوگوں کی کتنی زیادہ سنجیدگی ہے کہ حکومت اپنا بجٹ بھی پیش نہیں کر سکی کل, اور اس کو آج کے دن پہ ڈالنا پڑا. تو آپ دیکھیں چلیں اس میں وہ 30% تک انہوں نے سیلری پیشہ طبقے کے لوگوں تنخواہوں میں اضافے کا اعلان کیا تھا, فیصلہ کیا تھا صوبائی کابینہ نے. مگر اس میں دیکھیں کہ ہمارے ملک میں ملازمت پیشہ افراد کی تعداد کتنی ہے, سرکاری ملازم, اور اس کے ساتھ ساتھ ایک عام جو پرائیویٹ سیکٹر میں نوکریاں کرنے والے لوگ ہیں یا مزدوری کرنے والے لوگ ہیں ان کی کتنی بڑی تعداد ہے. تو اس طبقے کو, اس پسے ہوئے طبقے کو بھی حکومت کو مد نظر رکھنا چاہیے. اور میں یہی سمجھتا ہوں کہ بجٹ جو بھی حکومت کی جانب سے پیش کیا جاتا ہے اس میں عام آدمی کی ضروریات کو, اس کی خواہشات کو, اس کی آمدن کو, اس کے اخراجات کو مد نظر نہیں رکھا جاتا. اینڈ کرنٹلی کچھ اسی طرح کی صورتحال رکھ رہے ہیں. وداؤٹ ڈاؤٹ اس بجٹ میں اسپیشلی جس طرح سے فوکس عوام کے مسائل کو حل کرنے پر ہونا چاہیے تھا اور جس طرح کے وعدے کیے گئے تھے وہ نظر نہیں آ رہے ہیں. جب پی ٹی آئی گورنمنٹ کا وقت چل رہا تھا اور جب اسپیشلی گلوبل انفلیشن ہم نے دیکھی کرونا کے وقت میں, اس کے بعد رشیا اینڈ یوکرین وار کی وجہ سے ایک کنٹینیوڈ ہم لوگوں نے انفلیشن یا ریسورسز کے حوالے سے شارٹیج دیکھی پورے دنیا کے اندر. بہت سارے ڈفرینٹ فائنینشیل ایشوز صرف پاکستان میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں ہمیں ہوتے ہوئے نظر آئے. وہیں پر جب گورنمنٹ تبدیل ہوئی تو ایک بہت امپورٹنٹ فیکٹر اور ایسپیکٹ اس گورنمنٹ کے آنے کا یہ تھا کہ ہم مہنگائی ختم کریں گے, ہم لوگوں کی زندگیوں میں آسانی واپس لے کے آئیں گے, بیسک نیسیسٹیز جو کہ عوام کے لیے خریدنا مشکل ہو گئی ہیں ان کو ہم دوبارہ سے آسان کریں گے. افسوس کی بات ہے, بڑی انفارچونیٹ بات ہے کہ وہ ہمیں ہوتا ہوا نظر نہیں آتا ہے. اگر ہم ایف پی آر کے ٹارگٹ کی بات کرتے ہیں اس بجٹ کے اندر 7 ٹریلین سیٹ کیا گیا ہے اور کس طرح سے ڈفرینٹ چینجز لانے کے بعد اس کلیکشن اور اس ٹارگٹ کو اچیو کیا جائے گا, اس کے بارے میں بات کر لیتے ہیں. میں چاہوں گی ویک صاحب اگر آپ اس پہ ضرور کامنٹ کریں, کس طرح سے اچیو کیا جائے گا یہ ٹارگٹ؟ جی بالکل, گورنمنٹ نے جو ٹارگٹ ہے پچھلے ٹارگٹ سے آلموسٹ 3% ہائی وہ فکس کیا ہے, 7 ٹریلین, تو 7,000 ٹریلین. تو یہ جو ہے نا ڈیفینیٹلی ایک بہت بڑا ٹارگٹ ہے. لیکن اس میں گورنمنٹ نے اگر ہم دیکھیں تو اس میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے کچھ جو اپر کلاس ہے, جو لگژری ہے, جو آسائشات ہیں, ان کو بہت زیادہ ٹیکس کیا ہے اور وہ کرنا چاہیے. اس میں جیسے 1600 سی سی گاڑی کے اوپر ٹیکس ڈبل کر دیا ہے. اب جو پراپرٹیز کی ٹرانسفر ہے اس کے اوپر پہلے 1% تھا فائلر کا, اس کو 2% کر دیا ہے. نان فائلر کو 5% ٹیکس کر دیا ہے. اب دوسری طرف آتے ہیں جو بڑے بڑے لوگ ہیں, بڑے بڑے گھر لے کے بیٹھے ہیں, فارم ہاؤس لے کے بیٹھے ہیں, بہت زیادہ پراپرٹیز ہیں, یہ بھی میری فیکٹری ہے, وہ بھی میری فیکٹری ہے, اس کو ٹیکس کر دیا ہے کہ ایک بندہ, ایک گھر, ایک فیکٹری, ایک چیز اپنے استعمال کے لیے ہوگی, اس کو ٹیکس نہیں ہوگا. اس کے علاوہ جتنی بھی اس کی پراپرٹیز فارم ہاؤس ہوں گی, اگر ان کی مالیت ایگریگیٹ 2500 ملین سے بڑھ جاتی ہے تو اس کو ٹیکس لگے گا. اس کو, اس کی جتنی ویلیو ہے وہ ایک قسم کی رینٹڈ پراپرٹی ٹریٹ ہوگی, اس کی ویلیو کا 1% یا دوسری طرف 5% اس کو لے کے اس کے اوپر 20% ٹیکس لگا دیں گے. تو اس سے گورنمنٹ کوشش تو کر رہی ہے جو بڑے لوگ ہیں. اور دوسری طرف جو ہمارا امپورٹ کا بل ہے اس کو کم کرنے کے لیے جو ہے نا امپورٹ ڈیوٹیز بھی بڑھائی ہیں. تو ہوپ فلی میرا خیال ہے کہ گورنمنٹ اس کو اچیو کر لے گی, کیونکہ بڑے لوگوں کے پاس بڑے پیسے ہیں, ان کے پاس بڑے گھر ہیں, بڑی گاڑیاں ہیں, تو جب ان کو ٹیکس کیا گیا ہے تو وہ دیں گے. اگر گورنمنٹ صرف 2 چیزیں, ایک ایکسائز میں جتنی گاڑیاں رجسٹرڈ ہوتی ہیں ان کو اسٹرکٹلی فوکس کر لے, اور جو ریونیو ڈپارٹمنٹ میں اس میں کچہری میں جو پراپرٹیز کی سیل پرچیز ہوتی ہے اس کے اوپر اگر اسٹرکٹلی فوکس کر لے تو یہ بہت بڑا ہمارا وہ ہے ریونیو اس میں کلیکٹ ہو سکتا ہے. انفلیشن کی بھی بات کر لیتے ہیں. اگلے کچھ عرصے میں پریڈکٹ کیا جا رہا ہے کہ انفلیشن اور زیادہ انکریز ہوگی. انفیکٹ پریڈکٹ کیا جا رہا ہے کہ پیٹرول پرائسز 300 روپے لیٹر تک جا سکتی ہیں. بڑی پریشانی کی بات ہے اور عام عوام کے لیے یہ سن کر ہی آئی تھنک ہم سب کو ڈر لگنے لگ جاتا ہے. اور میں ضرور چاہتی ہوں میں اس پہ کامنٹ کریں آپ.
महंगाई के हवाले से मैं बात करूं, कहा यह जाता है कि पाकिस्तान में 13-15% इतनी महंगाई है जो है वो क्लेम की जाती है, लेकिन हकीकत में महंगाई से बहुत ज़्यादा है। मैं 2 रोज़ पहले देख रहा था कि एक इंटरनेशनल लेवल के माहिर मईशत है तो उनकी जानिब से ट्वीट किया गया था कि पाकिस्तान में इस वक्त 35% से ज़ायद महंगाई की शरह है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है वो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करती और ऑफिशियल फिगर्स इनफैक्ट इस चीज़ को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। ये बड़ी आई थिंक थोड़ी सी डिफ़िकल्ट सिचुएशन है। क्यों हम लोग रियल फैक्चुअल चीज़ें जो हैं उनके बारे में बात नहीं करते, प्रॉब्लम को एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे, बताएंगे नहीं, अवेयरनेस ही नहीं होगी तो उसे सॉल्व किस तरह से किया जाएगा। मज़ीद गुफ्तगू करें उससे पहले ब्रेक लेते हैं, कहीं मत जाएगा, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक सीरिया 10 में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक में जाने से पहले बात कर रहे थे टैक्सेशन के हवाले से। जो बजट रिलीज़ हुआ है 2022 टू 2023 के लिए इस गवर्नमेंट की तरफ से, क्या चेंजेस हैं, टैक्सेशन किस तरह से इंक्रीज़ की गई है, कहाँ पर आवाम के लिए आसानियाँ हैं और कहाँ पर आवाम के लिए मुश्किलात बढ़ती चली गई हैं। अगर हम ब्रेक में जाने से पहले जो बात कर रहे थे वो स्पेशली इन्फ्लेशन के हवाले से थी। क्या है रियल फिगर्स इस वक्त महंगाई के, एक्चुअल परसेंटेज क्या है, क्या ऑफिशियली इसको डिस्क्लोज किया जा रहा है या गवर्नमेंट की तरफ से इसको हाइड करने की कोशिश की जा रही है। जिस तरह मैंने पहले कहा कि अगर आप किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं तो एट द एंड ऑफ द डे उसको एक्सेप्ट करेंगे तब ही तो उसको सॉल्व कर पाएंगे। एंड अवाम के साथ किस लेवल की ट्रांसपेरेंसी इस गवर्नमेंट की तरफ से दिखाई जा रही है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। क्या हमें वो चीज़ें पता हैं जो कि एक्चुअली में इस वक्त हमारे मुल्क में चल रही हैं, हमारे मुल्क में इकोनॉमिकली क्या सिचुएशन है, फाइनेंशियली हम किस जगह पे स्टैंड करते हैं, क्या आवाम को इसका इल्म है, क्या ट्रांसपेरेंट है ये गवर्नमेंट आवाम के साथ, इसके ऊपर बात कर लेते हैं। ज़रूर बताइएगा उमैर, क्या आपका ख्याल है इस बारे में और आवाम का क्या रिएक्शन रहा है इस बजट के ऊपर। देखें, वफाकी बजट तो जो है अवाम, जिस तरह वो रवायती बजट है तो अवाम का रिएक्शन भी वही रवायती है कि अवाम उस पे दुहाई दिखाई देती है कि महंगाई बहुत ज़्यादा हो चुकी है। और एक आप देखें, पेट्रोलियम प्राइसेस बढ़ी हैं, जितनी भी एडिबल आइटम्स हैं उनकी कीमतें कितनी ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। घी जो है वो कुछ 600 रुपये के लगभग जो है फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रहा है। 60 रुपीज़ पेट्रोलियम प्राइसेस पिछले दिनों में बढ़ गई और अभी अब फिर वो ख़तरा जो तलवार है वो सड़कों पे मंडला रही है कि शायद आने वाले दिनों में फिर कोई 20-30-40 रुपया बढ़ जाए। तो आप देखें, पेट्रोलियम प्राइसेस के साथ हमारे मुल्क में हर चीज़ इफ़ेक्ट होती है। सबसे पहले तो आप देखें, हमने ये जो करंट ईयर है इसके दौरान 17 से 18 अरब डॉलर का जो ऑयल आइटम्स हैं वो हमने इंपोर्ट की हैं। अगर प्राइसेस बढ़ती हैं तो हमारा इंपोर्ट का बिल बढ़ जाता है, उसके साथ साथ हमारा बजट खसारा वो भी बढ़ना शुरू हो जाता है। उसके बाद वो हमारे मुल्क में इंपोर्ट होकर आ जाती हैं। अगर मुकामी मार्केट में कीमतें बढ़ती हैं तो उसका बोझ पहले तो पेट्रोलियम प्राइसेस की मद में आवाम की जेब पे बराह रास्त पड़ता है, फिर उसके बाद वो जितनी भी कमोडिटीज़ या जितनी भी अशिया हैं वो आप कह लें कि पेट्रोलियम प्राइसेस के साथ एफिलिएटेड हैं, क्योंकि पैदावारी लागत जब बढ़ती है तो उसके साथ ही उन अशिया की कीमतें भी बढ़ जाती हैं, तो ऑटोमेटिकली महंगाई जो है वो बढ़ जाती है हमारे मुल्क के अंदर। और फिर वही सफ़ेद पोश, वही आम आदमी जो है वो इफ़ेक्ट होता है इससे, क्योंकि अमीर आदमी जो है उसको तो महंगाई से इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता कम से कम घर के अखराजात चलाने में। तो जो मिडिल क्लास लोग हैं उन्हें इसकी बहुत ज़्यादा मुश्किलात होती हैं। एफपीआर के टैक्सेस के हवाले से आपने बात की है, 7,000 अरब रुपए का तकरीबन तखमीना रखा गया है इस जो आने वाला साल है नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में कलेक्शन का। तो इसमें अगर हम इनकम टैक्स की बात करें, जो कि लोगों की आमदन पे टैक्स वसूल किया जाता है, सबसे पहले तो एक चीज़ जो बेहतर की है गवर्नमेंट ने इस बजट के अंदर टैक्सेस के हवाले से, वो जो सैलरीड पर्सन है उनके लिए कुछ तब्दीलियां की गई हैं। और वो लोग जिनकी पहले 50,000 रुपये आमदन पे टैक्स लगता था, यानी कि जिन लोगों की सालाना आमदन 6 लाख रुपए या तक थी, उससे ऊपर वाली कैटेगरी को टैक्स लगता था। अब इन्होंने ये कर दिया है कि आइंदा माली साल के दौरान वो लिमिट जो है वो बढ़ा के 12 लाख रुपए तक करती है, यानी कि 1 लाख रुपए से नीचे सैलरी वाले जो लोग हैं वो एग्जम्प्ट होंगे, उन पर टैक्स नहीं लगेगा। इसी तरह बिजनेस इंडिविजुअल्स की बात करें
تو پہلے وہ لمٹ تھی 4 لاکھ پہ، یعنی کہ 33,000 سم تھنگ جو ماہانہ کماتا ہے وہ ایف بی آر کی ریٹرن جمع کروانے کا بھی پابند تھا اور ایف بی آر کو اپنی آمدن پہ ٹیکس دینے کا بھی پابند تھا، مگر اب وہ لمٹ بڑھا کے جو ہے وہ 6 لاکھ روپے تک کی ہے۔ چلیں اس میں بھی کچھ بہتری ہوئی ہے۔ ابھی ہم آ جاتے ہیں ڈیجٹس کی جانب، تو انکم ٹیکس جو ہے اس کا ٹارگٹ تقریباً 2500 ارب روپے رکھا گیا ہے آئندہ مالی سال کے لیے، 2550 ارب روپے، جو کہ اس سال پہ تھا 2182 بلین روپے، یعنی کہ اس میں بھی اضافہ کیا گیا ہے۔ ابھی ایف بی آر کو نئے ٹیکس پیئرز ڈھونڈنا ہوں گے اور نئے لوگ ڈھونڈنا ہوں گے جو ٹیکس دیں اور اس ملک کی اکانومی میں اپنا کردار ادا کر سکے۔ لیکن یہاں پہ تھوڑی سی جو خطرناک چیز یہ ہے کہ انکم ٹیکس کے مقابلے میں سیلز ٹیکس کا جو ٹارگٹ ہے وہ زیادہ رکھا گیا ہے۔ اس سال سیلز ٹیکس کا جو ٹوٹل ابھی 30 جون تک تخمینہ ہے وہ 3467 ارب روپے رکھا گیا ہے، یا اندازہ لگایا گیا ہے کہ 30 جون تک اتنی کلیکشن ہو جائے گی، مگر آئندہ سال کے اندر وہ 4600 بلین روپے تک گورنمنٹ چاہتی ہے کہ اس کو لے کر جایا جائے گا، یعنی کہ قریباً 1150 ارب روپے جو ہے وہ سیلز ٹیکس یا انڈائریکٹ ٹیکسز، جس میں سیلز ٹیکس آتا ہے ہماری کسٹم ڈیوٹیاں آتی ہیں، ہماری فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی آتی ہے۔ اگر تو یہ ٹیکس ایک بڑے طبقے کے لیے یعنی کہ عمرہ پہ عائد کیا جاتا ہے، انڈائریکٹ ٹیکسز کی شرح بڑھائی جاتی ہے، جس طرح ورک صاحب نے بات کی کہ 1600 سی سی یا اس سے جو بڑی گاڑیاں ہیں ان پہ ٹیکس کی شرح ڈبل کر دی گئی ہے، پراپرٹی انتقال کروانے والوں کے لیے بھی جو ٹیکس کی شرح ہے وہ بڑھائی گئی ہے۔ اگر تو صرف مخصوص طبقے پہ ہی اس طرح کے وہ ڈائریکٹ ٹیکسز لگتے ہیں تو وہ تو پھر ٹھیک ہے، مگر اگر وہ ضروریات زندگی کی عام اشیاء پہ، عام چیزوں پہ، وہ گوشت پہ، وہ میڈیسن پہ، وہ کپڑے پہ، وہ ہر آئٹم پہ اگر وہ ٹیکس کی شرح بڑھتی ہے، یا وہ ایسی چیزیں جن پہ سیلز ٹیکس میں چھوٹ دی جا رہی تھی وہ چھوٹ ختم کی جاتی ہے، تو اس سے پھر وہی عام شہری کے لیے، عام آدمی کے لیے مشکلات بڑھیں گی۔ بالکل، میں نذیر صاحب آپ سے پوچھنا چاہوں گی انڈائریکٹ ٹیکسیشن کے حوالے سے جو ایکسپیکٹیشن سیٹ کی جا رہی ہے کہ ہم اس کو میٹ کر پائیں گے؟ جی اس کو ہم ضرور میٹ کر پائیں گے، کیونکہ انڈائریکٹ ٹیکس جو ہے اس کا امپیکٹ لوور لیول تک آتا ہے۔ یہ ہماری کھانے پینے کی چیزیں، ٹوتھ پیسٹ، صابن، سرف، ہر چیز پہ لگتا ہے، کپڑے پہ، ہر چیز پہ، تو اس کو ہم ڈیفینیٹلی پہلے بھی ہم اس میں زیادہ انڈائریکٹ ٹیکس میں ہم زیادہ پیچھے نہیں ہوتے، یہ جو ہمارے بجٹ کے جو ٹارگٹ ہوتے ہیں اس کے قریب قریب ہم پہنچ جاتے ہیں۔ لیکن ایٹ واٹ کاسٹ؟ کیا 17% اس کی جو آگے چلتے ہوئے کیا یہ انکریز ہوگی؟ کیا ڈفرینٹ اور اشیاء کے اوپر ہمیں ہو سکتا ہے کہ ٹیکس ادا کرنا پڑے انڈائریکٹ ٹیکسیشن کی اگر ہم بات کریں؟ نہیں، گورنمنٹ میں اس بجٹ میں گورنمنٹ نے جو ٹریکٹرز تھے، جو ایگریکلچر سیڈز وغیرہ تھے، جو ایگریکلچر امپلیمنٹس ہیں، کافی ساری چیزوں کو ایگزیمپٹ بھی کیا ہے، جو ہمارے ڈفرینٹ سیکٹر آف دا اکانومی ہے جو اکانومی کو بوسٹ کرتے ہیں۔ ایگریکلچر ہمارا بیک بون ہے، اس کو گورنمنٹ نے بوسٹ کرنے کے لیے ٹریکٹر کو ایک قسم کا 17% سستا کر دیا ہے۔ سیڈ کو جو جتنے بھی ہمارے یہ ایگریکلچر سیڈز ہیں وہ 17% سستے کر دیے ہیں، تو اس سے ہماری جو پیداوار ہے وہ بڑھے گی، ڈیفینیٹلی اس سے تھرو بھی عام آدمی کو فائدہ ہوگا۔ لیکن جو انڈائریکٹ ٹیکس ہے یہ ہماری جو مضر صحت آئٹمز ہیں، سگریٹ ہے، ادرز ہیں، اس کے اوپر گورنمنٹ نے اس کے ریٹ ہر سال بڑھاتی ہے، اس سال بھی ہائی اپ کر دیے ہیں تاکہ ان کو جو استعمال ہے اس کی حوصلہ شکنی کی جائے اور گورنمنٹ کو ریونیو آئے۔ دوسری طرف جو انڈائریکٹ ٹیکس ہوتا ہے اس میں ہر چھوٹے سے چھوٹا صارف اپنا شیئر ضرور دیتا ہے جب وہ کنزیوم کرتا ہے۔ یہ بیسیکلی انڈسٹری کے اوپر، تاجر کے اوپر لگتا ہے، جو کہ انڈائریکٹ پاس آن ہو جاتا ہے کنزیومر کو۔ تو انڈائریکٹ ٹیکس میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ، یہ ڈائریکٹ تو بندے کو نہیں پتہ چلتا میں کیا کر رہا ہوں، انکم ٹیکس تو ہم اپنی انکم پہ دے کے آ جاتے ہیں، لیکن جب ہم بازار میں چیزیں خریدنے جاتے ہیں تو وہاں پہ ہم دوبارہ ٹیکس دے رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ انڈائریکٹ ٹیکس گورنمنٹ کو ٹارگٹ اچیو کرنا کوئی مشکل نہیں ہے، اس میں کوئی ایسی وہ چیز نہیں ہے، لیکن اس میں پیرالل گورنمنٹ نے چھوٹس بھی دیے ہیں، بچوں کے دودھ ہیں، جو شیرخوار بچے ہیں، پینسلز ہیں، کاپیاں ہیں، جو اسٹیشنری آئٹمز ہیں، جو ہاسپٹلز کے لیے، جو ہاسپٹلز 50 بیڈ سے بڑی ہیں یا جو خیراتی ادارے چلا رہے ہیں ان کے لیے جتنے بھی انسٹرومنٹ امپورٹ ہو رہے ہیں، پچھلی گورنمنٹ نے جو بجٹ تھا ان کا جنوری 22 میں جو منی بجٹ تھا اس میں اس کے اوپر لگا دیے تھے ٹیکس، انہوں نے دوبارہ اس کے اوپر ریلیف دے دیا ہے، ہاسپٹلز کو، ایگریکلچر کو، اسٹیشنری کو، اس کے اوپر جو فوڈ آئٹمز ہیں فار انفینٹ، چھوٹے بچوں کے لیے ان کو ریلیف دیا ہے۔ لیکن جو لگژری آئٹمز ہیں جو ہم ایسے ایز اے تعیشات استعمال کرتے ہیں اس کے اوپر گورنمنٹ نے ٹیکس لگا دیا جن کے اوپر پہلے ریلیف تھا۔ بالکل جی، ہمارے ساتھ رحیم یار خان سے کالر موجود ہیں، بات کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم جی۔
वालेकुम सलाम। जी, कौन बात कर रहे हैं? जी निसार बात कर रहा हूँ फैसलाबाद से। जी बताइएगा, इंडिया कुछ से। पूछना चाहेंगे, कुछ शेयर करना चाहेंगे? गवर्नमेंट ने ये सरकारी मुलाजिम की तनख्वाहों में 15% इजाफे का ऐलान किया है, लेकिन जो गरीब तबका है, जिनका कोई रोजगार नहीं है, दिहाड़ीदार तबका है, उनके लिए इन्होंने कुछ भी नहीं किया। उनको इस फील्ड में अपना बेनजीर इनको सपोर्ट की रकम बढ़ानी चाहिए, या कोई इस तरह का वो पैकेज निकालना चाहिए जिससे गरीब आदमी को भी सपोर्ट मिल सके। बिल्कुल जी, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने का। एंड विदाउट अ डाउट इस बजट में जो एक चीज़ मेजरली मिसिंग नज़र आती है वो गरीब तबके के लिए बहुत सारी चीज़ों में रिलीफ है, महंगाई है, और एक आम शख्स के लिए ज़िंदगी गुजारना मुश्किल होती जा रही है। किस तरह से वो अपने खर्चे पूरा करे, अगर वो अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, अच्छी एजुकेशन देना चाहते हैं, वो किस तरह से वो प्रोवाइड कर पाएँ, साथ ही साथ किस तरह से घर की जो ज़रूरी अशिया हैं, खाने पीने की अशिया हैं, उनको भी एट द सेम टाइम पूरा कर सकें। और बाकी चीज़ें तो बहुत बाद में आ जाती हैं, लेकिन जो बेसिक नेसेसिटीज़ होती हैं ज़िंदगी के लिए, जो बेसिक ज़रूरियात हैं, उनको किस तरह से पूरा किया जा सकता है। अगर हम जॉब्स की बात करते हैं, जहाँ पर इतना पॉलिटिकल टर्मोइल मुल्क में इस वक्त मौजूद है, किसी भी तरह की स्टेबिलिटी नज़र नहीं आ रही है, जब तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होती तब तक बहुत सारी डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ उस तरह से बेहतर नहीं परफॉर्म कर पाएंगी जिस तरह से वो कर सकती हैं, जो उनका एक्चुअल पोटेंशियल है। लेकिन बड़ा अनफॉर्चुनेट रहा है ये हमारे मुल्क में कि हम पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कभी भी अचीव नहीं कर पाए, जिसकी वजह से इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी हम कभी अचीव नहीं कर पाए। और ये बड़ा ज़रूरी है कि अगर हम सच में चाहते हैं कि हमारा जो गरीब तबका है, जो हमारे मुल्क के लोग हैं, जो हमारे मुल्क की आवाम हैं, उनको सुकून हो, उनकी ज़िंदगी अच्छी हो, तो सबसे पहले पॉलिटिकल स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस सिचुएशन में। इससे पहले कि हम मज़ीद गुफ्तगू करें, ब्रेक लेते हैं, कहीं मत जाएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। सीरिया 10 पे एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक में जाने से पहले आज बजट के हवाले से बात कर रहे हैं। चाहे आप घर पर हों, चाहे आप दोस्तों के साथ बैठे हों, चाहे आप ऑफिस में हों, कहीं पर भी ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर महंगाई की और बजट के हवाले से आपको गुफ्तगू होती हुई नज़र नहीं आए। लोगों के मिक्स्ड ओपिनियंस हैं इस साल के बजट के ऊपर। कुछ लोग जहां पर इस बजट की तारीफ कर रहे हैं, वहीं पर बहुत सारे लोग तनकीद का निशाना भी बना रहे हैं। जहां पर कुछ चीज़ों में रिलीफ दिया गया है, कुछ चीज़ों में कोशिश की गई है कि बेहतरी लाई जाए, वहीं पर बहुत सारी चीज़ों को निगलेक्ट भी कर दिया गया है। और कहाँ पर आवाम के लिए रिलीफ नज़र आ रहा है, कहाँ पर आवाम के लिए परेशानियां बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं, क्या जो टारगेट सेट किए गए हैं वो रियलिस्टिक हैं, और इनडायरेक्ट टैक्सेशन अगर इंक्रीज़ कर दी जाती है तो क्या मतलब होगा उन लोगों के लिए या ज़रूरियात ज़िंदगी के लिए। जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस एक तरफ हमें बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं, वो भी बहुत परेशानी की बात है। जहाँ पर डिफरेंट जो नेसेसिटीज़ हैं उनके ऊपर सब्सिडीज़ ज़रूर दी गई हैं, लेकिन वो किस हद तक इफ़ेक्टिव होंगी और किस हद तक एक्चुअली में आवाम के मसाइल हल करेंगी, इसके ऊपर बात करते हैं। मैं ज़रूर इस पर कमेंट कीजिएगा। डिफरेंट दो चीज़ें मैंने मेंशन की, स्पेशली इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस जो कि बढ़ रही हैं, और दूसरी जो सब्सिडीज़ दी गई हैं कुछ आइटम्स के ऊपर। देखिए, इलेक्ट्रिसिटी और पेट्रोलियम प्राइसेस तो शायद पाकिस्तानियों के लिए एक अजाब बन के रह गई हैं कि पेट्रोल की कीमतें बढ़ती हैं, अभी आवाम उस सदमे से बाहर नहीं आ पाते कि ऊपर से वो बिजली की कीमतें जो हैं वो बढ़ा दी जाती हैं, और फिर आवाम के लिए एक नई परेशानी जो है वो क्रिएट हो जाती है। रिलीफ की आपने बात की है, विर्क साहब ने भी कुछ चीज़ों को पॉइंट आउट किया है। देखें, होना भी यही चाहिए। मेरे भाई एक ने एक सवाल किया हमारे से प्रोग्राम, बल्कि सवाल नहीं था, वो तजवीज़ दी थी, और वो तजवीज़ जो है वो पाकिस्तान की जितनी भी मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास या गरीब लोग हैं, वो तजवीज़ उनकी नुमाइंदगी कर रही थी कि चले जो गवर्नमेंट का मुलाजिम है उसको तो पहले कुछ ना कुछ, चले छोटा मुलाजिम से कुछ ना कुछ बेहतर सैलरी मिल रही होती है। प्राइवेट फील्ड में अगर हम बात करें तो पाकिस्तान में तनख्वाहें बहुत कम हैं। अगर हम फैसलाबाद के पावर लूम सेक्टर की बात करें तो वहाँ पे वेजेस बहुत ज़्यादा कम हैं। भट्टा मजदूरों की बात करें, वहाँ पे वेजेस बहुत ज़्यादा कम हैं। छोटी दुकानों पे, मार्केटों पे मुलाजमत करने वाले अफराद की बात करें तो वहाँ पे भी उनको वो उतनी सैलरी नहीं मिलती जितनी कि हुकूमतों की जानिब से मुकर्रर की जाती है। अगर मिल भी जाती है तो 20-25 हज़ार रुपये में एक शख्स के लिए अपने घर का बजट, अपने घर को चलाना, अपने घर के किराया अदा करना, बिजली का बिल, अपने अगर कोई उसका प्यारा बीमार हो जाता है तो उसका इलाज करवाना, या फिर उनकी तालीम दिलवाना, ये सारी चीज़ें हैं जो है वो बहुत मुश्किल बनकर रह गई हैं।
اور بالخصوص ایسے لوگ جن کی جو ماہانہ آمدن 1 لاکھ روپے سے کم ہے. آپ سمجھیں کہ وہاں پہ ڈسکس ہی سارا دن، ان گھرانوں میں ڈسکس ہی سارا دن یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ اپنے گھر کا اخراجات کیسے پورا کریں، کچن کو مینج کیسے کریں، بچوں کی فیسوں کے پیسے کہاں سے لے کے آئیں، اگر خدا نخواستہ کوئی بیمار ہوگا تو اس کے علاج کے لیے پیسے کہاں سے آئیں گے. تو یہ ساری چیزیں ان کے لیے پریشانی کا باعث بنی رہتی ہیں. ہر بار اس بات بھی گورنمنٹ نے کیا ہے کہ مثال کے طور پہ سگریٹ ایک مضر صحت ہے تو اس پہ کچھ ٹیکسز کی شرح بڑھا دی جاتی ہے. اگر تو آپ صرف لگژری آئٹمز پہ ہی ٹیکسز کی شرح بڑھاتے ہیں تو وہ ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ ضروریات زندگی کی تمام چیزوں پہ ان کا بوجھ ڈال دیتے ہیں تو وہ پھر ایک عام شہری کے ساتھ یا عام پاکستانی کے ساتھ زیادتی ہے. آپ انڈائریکٹ ٹیکس کیوں بڑھا رہے ہیں؟ آپ سیلز ٹیکس کیوں بڑھا رہے ہیں؟ آپ چیزوں سے جو ریلیف سیلز ٹیکس کی مد میں کم از کم کھانے پینے کی چیزوں کو تو ریلیف ملنا چاہیے. پوری دنیا میں آپ اگر دیکھیں تو وہاں پہ ڈائریکٹ ٹیکسز لگائے جاتے ہیں، ان لوگوں کو پکڑا جاتا ہے جن کی آمدن قابل ٹیکس ہے، اور انہی لوگوں سے پھر ٹیکس لے کے ملک کا نظام چلایا جاتا ہے. مگر آپ ہمارے یہاں دیکھیں یا جتنے بھی ترقی پذیر ممالک ہیں وہاں پہ سچویشن کچھ ایسی ہوتی ہے کہ نہ تو حکومتیں اور نہ ہی ادارے اپنی ذمہ داری احسن طریقے سے یا اس طریقے سے نہیں نبھاتے، بلکہ ہوتا کیا ہے کہ وہ اپنا کارکردگی دکھانے کے لیے، کارکردگی بڑھانے کے لیے پھر وہ جو آسان طریقے ہیں ان کو اڈاپٹ کیا جاتا ہے کہ آپ سیلز ٹیکس لگا دیں یا انڈائریکٹ ٹیکسز بڑھا دیں، اس سے آٹومیٹیکلی ریونیو جو ہے وہ سرکار کو مل جائے گا. تاہم اگر آپ لوگ انکم ٹیکس بڑھانے کی کوشش کریں گے تو اس میں آپ کو تھوڑی ریزسٹنس بھی ہوگی، بزنس کمیونٹی کی جانب سے آپ کو مزاحمت کا سامنا بھی کرنا پڑے گا، وہ چاہے اس میں ہڑتالوں کی صورت میں ہو، وہ احتجاجوں کی صورت میں ہو. لیکن یہ کرنا ہوگا. پاکستانی قوم کو بھی یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا ملک بہتر ہو، ہمارے جو بجٹ ہیں وہ خسارے سے باہر آئیں، تو ہمیں اپنی آمدن کو بڑھانا ہوگا، کیونکہ یہ جو 4500 ارب روپیہ خسارہ ہے وہ حکومت نے اپنے گھر سے لے کے نہیں آنا، وہ اسی ملک سے نکالنا ہے حکومت نے. اس کے ساتھ ساتھ ہماری جو ایکسپورٹ ہے اس کو بڑھانے کی ضرورت ہے. $35 بلین کا ٹارگٹ رکھا جا رہا ہے، اندازہ لگایا جا رہا ہے کہ آئندہ مالی سال کے دوران اتنی ایکسپورٹ ہوں گی، لیکن اس کے مقابلے میں ہماری امپورٹس بہت زیادہ ہیں. جس طرح کہ میں نے پہلے ذکر کیا کہ ہماری جو پیٹرولیم مصنوعات ہیں وہی 17 سے 18 بلین ڈالر کی ہو جاتی ہیں، تو اس کے مقابلے میں ہمیں اپنی ایکسپورٹ کو بڑھانا ہوگا، ہمیں اپنے امپورٹ بل کو کم کرنا ہوگا. اس حکومت نے جس طرح پابندی عائد کی ہے اس طریقے سے ہمیں یا دیگر طریقے اڈاپٹ کر کے ہمیں اپنا امپورٹ بل جو ہے اس کو کم کرنا ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری جو ٹیکس انکم ہے، ہمارا ملک کا جو ریونیو ہے اس کو بڑھائیں گے تو ہی اس ملک کی بہتری ہو سکے گی اور ہماری بہتری ہو سکے گی. اینڈ وداؤٹ اے ڈاؤٹ آپ نے جب سٹارٹ کیا تھا بالکل ہم نے یہ سیکشن پروگرام کا، تو آپ نے پہلی بات جو کی تھی آئی تھنک میں سب سے زیادہ وہ امپورٹنٹ بات تھی کہ بجٹ ہی ہمارا آلریڈی لاس میں ہے، تو اس سے آگے ہم کیا بات کر سکتے ہیں جب ہر چیز ڈپینڈ اور جو بھی آپ پلانز بنا رہے ہیں وہ ہے ہی لاس کے اوپر. تو اس میں آپ کو کہاں سے کسی بھی طرح سے لانگ ٹرم اگر ہم سوچتے ہیں ہمارے ملک کی اکانومی کے لیے تو کہاں پر امپروومنٹ نظر آئے گی جب آپ کی بیس پوائنٹ یا فاؤنڈیشن ہی لاس کے اوپر کریٹ کی جا رہی ہے. امپورٹ کے حوالے سے ڈیفینیٹلی ہمیں امپورٹس کم کرنے کی ضرورت ہے، سیلف ریلائنس بڑھانے کی ضرورت ہے، چاہے وہ ڈفرینٹ پروڈکٹس کی مینوفیکچرنگ کے حوالے سے ہو، چاہے ہماری کموڈیٹیز اینڈ نیسیسٹیز کے حوالے سے بات کی جائے. میں چاہوں گی اگر آپ بھی اس پر نذیر صاحب کامنٹ کریں، کیا خیال ہے آپ کا؟ کیا سچ میں امپورٹس کے حوالے سے کم کس طرح سے کیے جا سکتے ہیں، ہمارے ایکسپورٹس کو انکریز کس طرح سے کیا جا سکتا ہے، اس ڈیفیسٹ کو ہم کس طرح سے کم کر سکتے ہیں؟ جی ڈیفینیٹلی جو بجٹ ڈیفیسٹ ہے اس کو کم کرنے کے لیے گورنمنٹ نے جو ہماری ویلیو ایڈڈ انڈسٹری ہے اس کو مراعات دینی چاہیے. ان کو جو پاور ہے، جو گیس کا سیکٹر ہے، یہ ان کو فل ٹائم ان کو دے گا تو ہماری ایکسپورٹ بڑھے گی. ایکسپورٹ بڑھنے سے ہمارا جو کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ ہوتا ہے وہ کم ہوگا، ہمارے جو کرنسی ہمارا جو روپی ہے اس کے اوپر کم پریشر بڑھے گا. دوسری طرف ہمیں بحیثیت ایک قوم اٹ سیلف ہمیں اپنا شیئر اس میں پے کرنا چاہیے، ہمیں ڈیو ٹیکس کا شیئر بھی پے کرنا چاہیے. ہمیں معیشت کو بہتر کرنے کے لیے بھی جو ہم کر سکتے ہیں وہ کرنا چاہیے. اب ہم اپنے گھروں میں، ہمارے کچن میں، اپنے باتھ میں ہم امپورٹڈ ٹائلز لگا رہے ہیں، ہم اپنے جو برانڈ کے نیچے ہم وہ چیزیں نہیں لیتے امپورٹڈ، تو گورنمنٹ کو اس کے اوپر اسٹرکٹلی کٹ آف کرنا چاہیے، اس کو بین کرنا چاہیے. اس سے یہ ہوگا کہ ہمارا جو
کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ ہے وہ بھی کم ہوگا. ہماری جو لوکل انڈسٹری ہے, ہماری ٹائرز ہیں, جتنی بھی لوکل انڈسٹری ہے وہ اس میں بڑھے گی, پھلے پھولے گی. تو یہ بجٹ خسارہ کم ہونا ہے. ادروائز تو ہم ایکسپورٹ کم کر رہے ہیں, کما کم رہے ہیں, خرچ زیادہ کر رہے ہیں, اور پوری جو ہماری اکانومی ہے وہ ڈالر پہ ڈیپینڈ کر رہی ہے. اگر اللہ نہ کرے ڈالر ہمارے ہاتھ سے نکل جاتا ہے تو ہم تو کولیپس کر جائیں گے. اور اس میں ہمارا جو مین, جس طرح عمیر صاحب نے کہا ہے, ہمارا جو ڈالر کنزیوم ہو رہا ہے وہ فیول پروڈکٹ پہ کنزیوم ہو رہا ہے, فیول پروڈکٹ کی امپورٹ پہ, کیونکہ ہم کوئی 15 سے 17% ہماری اپنی پیداوار ہے پیٹرولیم پروڈکٹ کی, باقی ہم ساری امپورٹ کرتے ہیں. اور اس میں جب تک گورنمنٹ ایک سبسٹینشیل سبسڈی دیتی رہے گی, ہمارے ساتھ IMF بھی ناراض رہے گا اور ہمارا بجٹ بھی خسارے میں رہے گا. اس میں کم از کم ہمیں ایک پروڈکٹ جو پیٹرولیم پروڈکٹ ہے, اس کو ہمارے پاس تو ہے نہیں, ہم نے یہ چیز باہر سے لینی ہے. جب ہم نے باہر سے لینی ہے تو ہم اس کو باہر کی پرائس کے ساتھ ہی لنک کر لیں. اگر باہر پرائس بڑھ جائے گی تو ہم بھی اس کو مہنگا خریدیں گے, ہم اس کو کم استعمال کریں گے, ہم اس میں کفایت کریں گے. اگر باہر سستی ہوگی تو ہمیں اس کا ڈائریکٹ فائدہ ہوگا. لیکن اس میں ہماری گورنمنٹ, پچھلی گورنمنٹس بھی اور یہ گورنمنٹ بھی اپنے, ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان کے پولیٹیکل اسٹنٹ ہو سکتے ہیں کہ وہ ہمارا بجٹ کا اچھا خاصا جو اماؤنٹ ہے وہ سبسڈیز میں جھونک دیتی ہیں, جس کے لیے جو برڈن ہے سبسڈیز کا وہ چھوٹے آدمی کو ریلیف ملتا ہے, اس کے ساتھ انڈائریکٹ اس کو برڈن بھی پے کرنا پڑتا ہے. ایک طرف تو نظر آ رہا ہے کہ یہ چیزیں مجھے سستی مل رہی ہیں, لیکن انڈائریکٹ ٹیکسز کی مد میں گورنمنٹ ان سے دوبارہ اسی طرح پیسے لے رہی ہے, وہ مہنگائی کے چکی میں پیس رہے ایٹ دی ہیں. اینڈ ایکچولی میں عوام کے لیے, جن کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے کہ ہمارا چاہے وہ بجٹ ہو, ہمارے ملک کی اکانومی ہو, کوئی بھی ڈیسیجن ہو, کوئی بھی پالیسی ہو, عوام کے لیے آسانی کے لیے ہونی چاہیے. اس لیے نہیں ہونی چاہیے کہ پولیٹیکل ایجنڈاز کو اچیو کیا جائے یا سرٹن ڈائریکشنز میں چیزوں کو لے کر جانے کی کوشش کی جائے, اپنا پولیٹیکل ایجنڈا, اپنے پولیٹیکل ہولڈ کو اور زیادہ اسٹرانگ کیا جائے. جب تک عوام کے لیے کام نہیں ہوگا, عوام کی بہتری کے لیے چیزوں کو نہیں کیا جائے گا, تب تک ہم ایکچولی میں اپنے ملک کو ترقی کرتے ہوئے نہیں دیکھ پائیں گے. ایکسپورٹس کو زیادہ کرنے کی ضرورت ہے, امپورٹس کو کم کرنے کی ضرورت ہے, لوکل مینوفیکچرنگ کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے, پروڈکٹس کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے جو لوکلی مینوفیکچر کیے جا رہے ہیں, ریگولیشنز کو امپروو کرنے کی ضرورت ہے. بہت بہت شکریہ آپ دونوں کا آج ہمارے لیے, ہمارے شو کے لیے وقت نکالنے کے لیے اور اتنے امپورٹنٹ پوائنٹس کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے. ایک دفعہ پھر آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں. یہاں پر آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے, مجھے اجازت دیں, اپنا خیال رکھیں, اللہ حافظ.